बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे स्टडी सर्कल में हम आगाज़ जो है वो कुरान मजीद की कुछ आयतों से करते हैं, कुछ इक़्तिबासात हम पढ़ते हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बाज़ रवायात का मुताला किया जाता है, बाइबल का मुताला किया जाता है। फिर हम किसी मौजू पर डिस्कशन करते हैं और आखिर में लाइव सवालात होते हैं। तो इसी तरतीब को मलहूज़ रखते हुए आइए हम अपने स्टडी सर्कल का आगाज़ करते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे कि आपको मालूम है कि इन स्क्रीन शेयरिंग के अंदर भी और इन आयात के अंदर भी जिस चीज़ को आपको मलहूज़ रखना है वो ये है कि अरबी टेक्स्ट जो होता है, जब भी वो उसका तर्जुमा किया जाता है तो ये एक मुश्किल काम होता है। इट्स नॉट ऑलवेज ईजी। तो कोशिश ये की जाती है कि इट शुड बी एज क्लोज टू द ओरिजिनल एज पॉसिबल, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द केस। सो अरबी ज़बान की जो महारत है और अरबी ज़बान के साथ जो ताल्लुक है, उसके नतीजे में कुरान का जो तर्जुमा हमारे सामने आता है ख्वातीन हज़रात, वो एक अप्रॉक्सिमेट मतलब इट्स वेरी इज क्लोज टू द ओरिजिनल। मगर ये यूज ज़रूर याद रखें कि ज़िंदगी में इस टारगेट को भी कभी हमें अपने सामने रखना चाहिए कि हम कुरानिक अरबिक सीखें और इसके नतीजे में बराह रास्त कुरान हमें समझ में आए। ऑब्वियसली जब तक ऐसा नहीं होता उस वक्त तक आप ट्रांसलेशन से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन दिस इज वन थिंग इन लाइफ दैट एवरी मुस्लिम शुड एस्पायर फॉर। इट डजंट टेक मच टाइम। इसकी कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी। उसकी वजह ये है कि ये इस पे कुरानिक अरबिक पे दिस सो मच व्हिच हैज बीन रिटन ऑनलाइन। आप कुरानिक अरबिक सीख सकते हैं। एनीवे मकसद ये था कि आप इस सिलसिले में इसकी तरफ भी तवज्जो दें, और जब भी आपको मौका मिले इन योर लाइफ डू ट्राई टू लर्न कुरानिक अरबिक ऑनलाइन। और इससे आप देखेंगे the amount of effect the Quran has will increase manifold, because then you'll be able to understand the Quran directly and not be dependent on any translation. So आज का हम आगाज करते हैं, और जिन आयात को हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसका जो उन्वान है वो ये है दीन की हिमायत या सपोर्टिंग द कॉज ऑफ रिलीजन। सो अरबी ज़बान में जो कुरान के अल्फाज हैं वो ये हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ईमान वालों, मैं तुमको वो तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे। जो यहूद ने जो रवैया अख्तियार किया है उसके बरखिलाफ, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में आ गया है कि इन आयात से फौरन पहले जो यहूदियों का रवैया था हिदायत के बारे में, वो सामने आया था कि उन्होंने हज़रत मसीह का इनकार किया। तो इसलिए ब्रैकेट्स में उस पस मंजर को वाज़ेह करते हुए कहा गया कि यहूद ने जो रवैया अख्तियार किया उसके बरखिलाफ तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओगे जिस तरह के ईमान लाने का हक है, और अपने जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करोगे। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। इसके बदले में अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और बेहतरीन घर अता फरमाएगा जो अबद के बागों में होंगे। यही बड़ी कामयाबी है। यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हज़रत मूसा के साथ, हज़रत ईसा के साथ जो यहूद ने रवैया अख्तियार किया उसके बरखिलाफ यहाँ बताया जा रहा है कि जो हकीकी मोमिन होंगे और हकीकी जो ईमान लाने वाले होंगे वो सच्चे तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके आएंगे, और उससे पहले खुदावंद ताला पर ईमान लेके आएंगे। तो मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, और फिर वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, वो अपनी जान से और अपने माल से, अपनी जान से और अपने माल से अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करेंगे, उसकी नुसरत करेंगे। जहां जरूरत पेश आएगी वहां जान देंगे, जहां माल की जरूरत होगी वहां माल देंगे। तो तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और फिर ये कहा गया कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही असल बेहतरी है। और इस वजह से इस बेहतरी के बारे में कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि खुदावंद ताला की किताब पर ईमान लाना, उसके रसूल पर ईमान लाना, और जब भी कभी जरूरत पड़े हमारे माल से, हमारी जानों से
اگر اس کے دین کی خدمت ہو سکتی ہے تو ہم اس سے دریغ نہ کریں، اس سے گریز نہ کریں۔ خواتین حضرات، یہ ایک ایسی غیر معمولی اپیل ہے قرآن کی طرف سے، اور اس پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ پچھلی امت نے جو رویہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا اس کے برخلاف آپ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اہل کتاب ہیں ان کو بہت زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے، اس لیے کہ انہی کو بنی اسماعیل سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو ان کو ایمان لے کے آئی، یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی بات مانیں گے اور اس کی بات کو آگے پہنچائیں گے۔ انفارچونیٹلی انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ ہمارے سامنے ہے، تو چنانچہ جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہ امت ہیں یہود کی، ان کو معزول کیا گیا، ان کو اپنی اس ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا، اور یہ پھر کہا گیا کہ بنی اسماعیل جو ہیں، جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل ان کی اولاد ہے، وہ جو ہیں ان کو اب یہ ذمہ داری دی جائے گی، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یو مسٹ فلفل دس رسپانسبلٹیز، حقیقی ایمان آپ لے کے آئیں، اپنے پیغمبر کی اپنے حقیقی خدمت کرنی ہے، اس دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے۔ یہ جو دین جس کو آپ اپنے سامنے موجود پا رہے ہیں، اس کو خاص طور سے اس کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ جو اپنے جان و مال سے اس کی مدد کرے۔ تو یہ جو دین کی نصرت ہے یا دین کی جو حمایت ہے یا دین کی سپورٹ ہے، یہ خود ایک ایمان کا تقاضا ہے خواتین حضرات۔ سو ایمان یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا ہے، اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور دیگر چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرنے ہیں، نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ وی ہیو ٹو ڈو رائٹیس ڈیڈز۔ لیکن یہ اس کے علاوہ جب کبھی دین کو ہماری ضرورت پڑے، تب جب کبھی ہمیں دین پکارے کہ ہمیں آئیے اور ہم میری مدد کیجیے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری پکار ہے، اصل میں آئی ایم کالنگ یو، تو آپ ہمیں آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی مدد کے لیے جو کچھ تم کرو گے، میرے پہ قرض ہے، اور اس قرض کو میں کئی گنا لوٹاؤں گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ قرض جو اللہ تعالیٰ ہی لوٹا سکتے ہیں یا لوٹائیں گے، اس کی کیا ایکسٹراڈنری حیثیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرض آپ سے میں مانگ رہا ہوں، یہ اصل میں آپ ہی کی طرف لوٹے گا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے خواتین حضرات آج کل۔ وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں اپنے آس پاس نظر دوڑا کے کہ دین کو کس فیلڈ میں، کس شعبے میں ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیے مختلف علاقوں میں، مختلف کنٹریز کے اندر، مختلف ماحول اور سوسائٹیز کے اندر یہ ضرورت فرق ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ صرف ایک قرآن کا ترجمہ کسی نان مسلم کو پکڑا دینا اس وقت کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کو بنا دینا، کسی نماز کی جگہ کو بنا دینا اس کی ضرورت ہو۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ دین سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں یا ان سے متعلق جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشن ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس لٹریچر ہے یا آپ کے پاس یعنی کوئی بھی مینز ہے، آڈیو اور ویڈیو، وہ آگے پہنچانا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ دین کی جو نصرت ہے یا دین کی جو حمایت ہے، دین کی جو سپورٹ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سو ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے ایمان کا اقرار کر لیں اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کی ورشپ کے لیے نماز اور دوسری عبادات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں، یہ تو ایک گیون ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک الگ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہر زمانے میں، مختلف زمانوں میں مختلف ضرورتیں ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں آپ نے اپنی ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بن جائیں جو کہ کوئی مجموعی خدمت کر رہی ہے، ممکن ہے کوئی ویلفیئر کے کام کی ضرورت ہو، ممکن ہے لوگوں کی کوئی ایسی ضرورت ہو کہ جو مختلف پیمانوں پہ ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے بعض دفعہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو دین سے وابستہ ہو رہے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو دین کو صحیح طرح سے بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کے لیے بکس لکھی جائیں، یا ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے جو آپ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو پلان کیا جائے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کی نصرت، دین کی حمایت، دین کی سپورٹ سے ان کا تعلق ہے۔ تو ایوری ون آف اس وی نیڈ ٹو اینالائز کہ ہماری اپنی جو اپنی سوسائٹی ہے، ہمارا جو اپنا امیڈیٹ سراؤنڈنگز ہیں، ان کے اندر what is the most needy thing that we would do for the cause of religion، جو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ انالیسس کرنا اور پھر اس کے لیے اس کام میں لگ جانا۔ تو قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ اگر آپ کام کریں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ مت سوچیں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور اس وجہ سے یہ وہ کام ہیں خواتین حضرات جو ہم اپنی سوسائٹی میں بیٹھ کے اس کا ضرور تجزیہ کریں
کہ کہاں میں خدمت کر سکتا ہوں، کہاں میری اپنی اسکل جو ہے وہ خدمت کر سکتی ہے. انسان کی جو جان ہے وہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ جان دے کے خدمت کی جائے، بلکہ جان میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ان یور لائف کہ آپ وقت کتنا دے سکتے ہیں، آپ اپنی اسکل کو کتنا ڈیووٹ کر سکتے ہیں، آپ جو دوسری ذرائع ہیں ٹو سپورٹ ریلیجن ان کو آپ کتنا اختیار کرتے ہیں. تو یہ اٹس اے forgotten responsibility. اٹس اے forgotten responsibility. People have forgotten کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. تو اس وجہ سے اس کو ضرور اس کا انالیسس کیجئے اور دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے زیادہ یوزفل بنا سکتے ہیں اپنے ریلیجن کے لیے. آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ حدیث سیگمنٹ ہے جس میں ہم روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ روایت جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مسلم سے روایت ہے. امام مسلم نے یہ روایت کی ہے. ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه والمال والخلق فلينظر من هو اسفل منه ممن فضل عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جسے مال اور جمال میں فضیلت حاصل ہے، مال اور جمال میں یعنی مثال کے طور پہ آپ کو مال زیادہ دیا گیا ہے یا آپ کو فزیکلی زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے، تو وہ اس کو بھی دیکھے جو اس سے کم تر ہے، جس پر خود اس سے فضیلت حاصل ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے خواتین حضرات کہ جب آپ کو کوئی شخص نظر آتا ہے جو آپ سے زیادہ مالدار ہے یا جو آپ سے زیادہ فزیکلی بلیسڈ ہے، تو ہم اسی کے حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا کوئی مال دیتا یا اسٹیٹس دیتا یا ہمیں اس طرح کے فزیکل ایٹریبیوٹس دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر دیکھنے کے بجائے ان کو بھی جو دیکھو جو تم سے کم مالدار ہیں اور تم سے کم فزیکلی بلیسڈ ہیں، کیونکہ یہ تمہارے اندر شکر پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی جو زندگی نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اس پہ اصول ہے کہ انہوں نے آپ کو دیکھ کے بھی آزمایا ہے اور انہوں نے آپ سے چھین کے بھی آزمایا ہے. تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز میں ان لوگوں کو دیکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ ان کے پاس ہے، شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو دیکھیں جن میں وہی چیزیں ہم سے کم ہیں، کیونکہ یہ درجہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہر وہ شخص اس کے پاس مال ہے یا جمال ہے یا فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں، they can always be outnumbered by some other person. یعنی ہر ایک کے پاس اس سے زیادہ مال ہو سکتا ہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض اور روایات میں ہی آیا ہے کہ اگر آپ نے اوپر دیکھنا ہی ہے تو تقوی کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں ان لوگوں کو کاپی کیجئے جو آپ سے زیادہ اچھے ہیں، جن کے اعمال آپ سے زیادہ بہتر ہیں. تو یہ ہے جو ہمیں بات سکھائی گئی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر جو ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے معاملے میں ان کی ایک بڑی خاص ایک روش ہوتی ہے، وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت کے اندر جو اہم ترین چیز ہے کہ وہ آپ کے اندر اس شکر کے جذبے کو ابھارتے ہیں، وہ آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو حاصل ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، آزمائش ہے اور ٹیمپرری ہے، یعنی یہ اٹ کین گو اوے اینی ٹائم، اور یہ کوئی پرماننس اس میں ہے نہیں، اور اس کی بنیاد پہ کسی کی اچھائی اور برائی طے نہیں ہوتی. اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کسی نے پتا نہیں زیادہ بلیس کیا ہوا ہے، it doesn't mean that God is happy with him, but necessarily happy with him. یہ مال و جا جو ہے یہ آزمائش کے لیے دیے گئے ہیں، یا آپ کی امانت ہیں، یا آپ کی ٹرسٹ میں دیے گئے ہیں. اس کو اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے یا کمتر درجے میں ہے تو آپ کو ہر حال میں صبر کرنا ہے، اور اگر مناسب درجے میں ہے تو ہر حال میں شکر کرنا ہے. تو شکر اور صبر خواتین حضرات ہمارے دین کی بنیاد ہیں، اور اس شکر اور صبر کا جو ایک اس سے جو مجموعی کی پرسنالٹی وجود میں آتی ہے وہ ایک حقیقی مومن کی پرسنالٹی ہے. The true believer، اگر آپ پوچھیں کہ who is the true believer، the true believer is one کہ جس کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں، وہ شکر بھی اس کے اندر ہے، اس کے اندر صبر بھی ہے. اور یہ چونکہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے کہ جب وہ اپنے سے بہتر کو دیکھتا ہے تو وہ حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ جو حسرت ہے یہ آگے بڑھ کے حسد کی شکل اختیار کر لیتی. You become jealous of the other person. You envy that person in a way that کہتے ہیں اچھا اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ ذرا اپنے سے نیچے دیکھیے کہ so many people who are less blessed, who are deprived more than what you have been deprived of. تو یہ خدا کی زندگی کا ایک جو زندگی انہوں نے دی ہے اس کا ایک اصول ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں بنایا، سب کو برابر تقسیم نہیں کیا، بلکہ قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے سورہ زخرف میں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ جو زندگی کے جو وسائل ہیں ان کو تقسیم کر دیا ہے لوگوں، بعض کو کم دیا اور بعض کو زیادہ دیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ لوگ باہم دیگر ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں، اور سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی تقسیم یہ ہے کہ اگر سب کو اللہ تعالیٰ ایک طرح بنا دیتا تو دنیا چل نہیں سکتی تھی۔ دنیا میں جہاں ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اس کے لیڈرز ہوں، اس کو گائیڈ کریں اور اس کے اندر ایک بہت ایسا کردار ادا کریں کہ جو ایک لیڈنگ کردار ہے، وہاں ہمیں ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو مزدور ہیں، جو دکاندار ہیں، کیونکہ ان کی جو اپنی کنٹریبیوشن ہے وہ اپنے دائرے میں بہت غیر معمولی ہے۔ تو ہم میں سے جو اس میں جو لیکچر یا درس ہمیں ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اس میں اترانا نہیں ہے، اگر کچھ دیا گیا ہے تو اس پہ فخر نہیں کرنا، کیونکہ وہ دیا آپ کو گیا ہے اس بنیاد پہ نہیں دیا گیا کہ آپ نے ڈیزرو کیا تھا، بلکہ اس بنیاد پہ دیا گیا ہے اٹس اے ٹرائل اینڈ ٹیسٹ فار یو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ آلسو ٹیلز یو کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، دیز تھنگس کین بی ٹیکن اوے فرام یو، اور یہ کتنی دفعہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، they boast and they brag، اور پھر وہ چھن جاتی ہیں، اور وہ لوگ کہ جو سوسائٹی کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں they fall on earth as if یعنی they had nothing، اور ایک بہت عبرت اور ایک بہت ایگزمپلری لیسن ہے جو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ تو خیر یہ جو روایت ہے یہ ہمارے اندر شکر کے احساسات کو پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے پیغمبر کی طرف سے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا شکر کا جو جذبہ ہے وہی انسان کے اندر کنٹینٹمنٹ پیدا کرتا ہے، اور وہی انسان کی ایک بہت بڑی تھراپی ہے، یعنی شکر کی تھراپی یا گریٹیٹیوڈ تھراپی، کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرے پاس کیا ہے بنسبت اس کے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے جتنا ہمارے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا ہم شمار کریں، اور جو ڈیپریویشنز ہیں اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ تو قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جگہ یہ فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے you will not be able to count them, they are uncountable۔ تو اصل کام یہ ہے کہ count your favors, count your blessings، اور یہ جو blessings ہیں they outnumber our deprivations۔ سو آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں، اور یہ بائبل سے ہم کچھ اقتباسات پڑھتے ہیں۔ بائبل سے جو آج ہم اقتباس پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب الامثال ہے جو حضرت سلیمان پر نازل ہوئی تھی، بک آف پرووربز ہے، اس کا چیپٹر نمبر 12 ہے، ورس نمبر 18 ہے، اور یہ اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ زبان پر قابو رکھنا۔ تو یہ کہا گیا کہ بے تعمل کا مطلب ہے انکنٹرول طریقے سے، بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بغیر سوچے سمجھے اگر بولنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے تعمل بولنا، انکنٹرولڈ اسپیچ، جو منہ میں آیا بغیر سوچے ہوئے کہہ دیا، بس یو جسٹ سارٹ آف ریلیزڈ یور اور وینٹڈ یور ایموشنز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے پیغمبر کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ زبان وہ چیز ہے خواتین و حضرات کہ جو جیسے کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس کا جو گھاؤ ہے، اس کا جو زخم ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تلوار کا جو زخم ہے وہ منجمل ہو جاتا ہے، وہ کیور ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ انسان کے اندر بہت دیر تک رہتا ہے، اور اس کی جو کسک ہے، اس کی جو کاٹ ہے، it remains with that person for a long time۔ اور یہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ہم سے کوئی برے انداز سے بولتا ہے یا ہمیں اپنی زبان سے نقصان پہنچاتا ہے تو ہم کتنے ہرٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں تو اس کا ایک نیچرل تقاضا یہ ہے کہ یہ ہرٹ ہم اوروں پہ انفلیکٹ نہ کریں۔ جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے ہم اوروں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو زبان پر قابو رکھنا، زبان کو کنٹرول رکھنا، زبان کو ہمیشہ تب کھولنا کہ جب اس کی ضرورت ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے یا جب آپ بے قابو ہو جائیں تو اپنے رد عمل کو ڈیلے کیجئے، اپنے ریاکشن کو ڈیلے کیجئے، کیونکہ ڈیلیڈ ریاکشن کے نتیجے میں آپ کا جو رسپانس ہوگا اٹ وڈ بی مور کیلکولیٹڈ، اٹ وڈ بی مور سین، لیکن امیڈیٹ رسپانس جو ہوگا اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یو بلو the response out of proportions، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جتنا کہ آپ نے خود کسی سے ریسیو کیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا
کہ آپ نہ صرف ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا دل اتنا توڑ دیں کہ جو آپ کا بہت قریبی دوست تھا وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جائے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر آپ کی شہرت یہ ہو جائے کہ بھئی اس شخص یعنی یہ شخص جو ہے اس سے بات کرنی بہت مشکل ہے، ذرا سا غصہ آ جائے جس کو قابو نہیں رہتا، اور ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے. تو پھر شہرت یہ بننی شروع ہو جاتی ہے کہ جس کو زبان پہ کنٹرول نہیں ہے لوگ اس کے پاس نہیں آتے. پھر پیپل ڈونٹ چیریش سچ اے پرسن. اور لیڈرز کے لیے تو یہ ایک ناگزیر ایک ٹریٹ ہے. اور دیکھیے لیڈر سے مراد کوئی پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اسٹیج پہ لیڈر ہوتا ہے. آپ اگر مدر ہیں تو آپ یو آر لیڈر ٹو یور چلڈرن اینڈ مے بی ٹو مینی ادر کیئر گیورز. اگر آپ if you're a father you're a leader. یعنی every single person has some or the other lead role to play. تو اس وجہ سے یہ ہر ایک کی ناگزیر ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھے، وہ اپنے جو زبان کے جو زخم ہیں ان کو انفلیکٹ کرنے سے باز رہے. کیونکہ دیکھیے زبان کا جو زخم ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس کی جو افیکٹ ہے that is something which really takes its toll. اور یہ میں نے جیسے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے. if we have to delay our reaction we have to think before we speak. look before you leap تو ہے ہی، لیکن think before you speak بھی ہے. کہ آپ کو سوچنا ہے کہ میں جو اب زبان سے کہنے جا رہا ہوں یہ کسی کا دل تو نہیں توڑ دے گا، اس کے نتیجے میں کسی کو ہرٹ تو نہیں محسوس ہوگی. کیونکہ دیکھیے ایک دفعہ یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے بولتا ہے لیکن زبان کا اور الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ اس کا اچھا نہیں ہوتا. آپ کا موقف ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ کا جو سٹانس ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی جو زبان کا میں جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بڑے ہارش ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو you have to do away with this. کیونکہ اگر if your stance is correct but your words are very harsh, so they are not going to do anything. They are not going to have any effect on the person that you're talking to. If you want your tongue to have an effect on others, then it has to be on the basis of the fact کہ آپ کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں چاشنی ہونی چاہیے، اس میں سافٹنس ہونی چاہیے. بے شک آپ کی جو سٹانس ہے وہ فرم ہو. تو your stance can be firm without your tongue being harsh. تو اپنے سٹانس کو آپ مضبوط رکھیے، اس کو بے شک آپ you don't give it up but choose proper words for that. تو یہ جو پراپر ورڈز کی جو چوائس ہے یہ بعض دفعہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے خواتین و حضرات کے اس کے نتیجے میں you find that you are able to change the person جس سے آپ بات کر رہے ہیں. خیر یہ زبان کی وہ ایک خاص وہ چیز ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اشارہ کرتے ہیں. اور حضرت سلیمان نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بے تامل جو بولتا ہے اس کا گھاؤ بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن جو عقل مند ہے اس کی جو بات ہے وہ بڑی میٹھی اور دل نشین ہوتی ہے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند خواتین حضرات وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بات کو سوچ سمجھ کے آگے بیان کرتا ہے. وہ اپنی بات کے اندر غصہ نہیں رکھتا، وہ اپنی بات کے اندر بدلے کے جذبات نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنی بات کو تول کے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی گفتگو میں محتاط ہوں، اپنی بول چال میں محتاط ہوں، اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ میرے جو الفاظ ہیں وہ دوسرا پرسیو کیسے کرے گا. بعض دفعہ آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے، الفاظ بھی بعض دفعہ کم و بیش ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا نہیں ہوتا کہ اس کی پرسیپشن کیا ہوگی دوسرے آدمی کی. تو جو پرسیو کرنا ہوتا ہے یعنی دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ آپ کے صحیح ترین الفاظ کی بھی غلط ہو جاتی ہے. تو آپ کو الفاظ کے بارے میں مزید سوچنا ہے کہ بھئی میرے الفاظ جیسے ریسیو ہو رہے ہیں تو میں ایسے الفاظ استعمال کروں کہ اگر کوئی اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے یا اس میں 2 یا 3 مطلب نکل سکتے ہیں تو آئی مسٹ بی ویری پریسائز کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو ایکسپلین بھی ہم کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور جو میں آخر میں عرض کروں گا اس میں، اور یہ ہے کہ کبھی اگر زبان سے آپ دوسرے کو نقصان پہنچا بیٹھیں، جیسے آپ سے کوئی زیادتی ہو جائے، آپ سخت بول بیٹھیں، تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اپولوجائز کیجئے ہمیشہ. اور اپولوجی جو ہے، معذرت جو ہے، معافی مانگنا، دوسرے کو احساس دلانا، اگرچہ کہ وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے جونیئر کیوں نہ ہو، وہ آپ سے ایج میں کم کیوں نہ ہو، وہ آپ سے اسٹیٹس میں کم کیوں نہ ہو، ان سب میں اگر آپ ساتھ جاتی ہو کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ سے بھی معافی مانگیے، اس شخص کو بھی سے بھی معافی مانگیے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس سے دہرانا نہیں چاہتا. تو اس میں کوئی آپ کی حد تک نہ سمجھیں، یہ کوئی کم چیز نہیں ہے. It's not going to belittle you. It is in fact going to raise you in the eyes of God and also in the eyes of that person کہ جس سے آپ نے apology کی ہے. تو apology is something
that must be forthcoming whenever you do something wrong, and also atone for that as far as possible. So अब हम अपनी इस स्टडी सर्कल के चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं और ये मॉडरेटेड सेशन होता है. आज की जो हमारी डिस्कशन है तो ये है कि इज ऑनेस्टी रियली द बेस्ट पॉलिसी. ज़ाहिर है कि ये हमें पता है कि दयानतदारी और ऑनेस्टी जो है, दिस इज समथिंग हम कहा जाता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन इज इट रियली द बेस्ट पॉलिसी? तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस एंड डिस्कस टुडे. So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. Armahan Mavia, I see that your hand is up. Do you want to participate in the discussion? सर मैं इस मौजू पे ये बात करना चाहूँगा कि कभी कभी ऑनेस्टी, ईमानदारी अच्छी होती है और कभी कभी अच्छी नहीं होती. मैं इसको अगर कहें तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करता हूँ. एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि ना आलमगीर हकीकतें होती हैं, उसमें तो हमेशा हमने आप ईमानदारी को निभाना है और हमेशा हमने सच बात करनी है. लेकिन एक होती है पर्सनल ट्रुथ होते हैं, या यूं मैं कह दूं सब्जेक्टिव ट्रुथ होते हैं. उसमें मैं कभी कभी ऑनेस्टी को इग्नोर करना चाहिए. मैं मिसाल के तौर पे, जैसे कि मेरी वालिदा अगर मेहनत से खाना बनाती है मेरे सामने और मुझे अगर वो पसंद नहीं आता तो उनका दिल रखने के लिए मैं अगर डिसऑनेस्ट आंसर कर दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई होगी. इसी तरह कि मेरा किसी दोस्त ने या किसी कोलीग ने कोई राज मुझे बताया है और अगर वो उसको राज को छुपाने के लिए भी कभी कभी बंदा डिसऑनेस्ट हो जाए तो कभी कभी यानी कि सूटेबल हो जाता है. और इसी तरह जो सबसे बड़ी है एक बात कि कभी कभी ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि हमें चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है. एक दफा मैं गामदी साहब का भी लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने ये फरमाया था कि बिलफर्ज अगर एक खातून है, उसके पीछे गुंडा लग जाता है और वो खातून आपसे पनाह लेती है और आप उसको अपने घर में पनाह दे देते हो और वही गुंडा आपके पास आता है. अगर यहाँ पे आपने ऑनेस्ट आंसर किया तो किसी की जान और किसी की इज्जत पे दाग आ सकता है, खतरा हो सकता है. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कभी कभी ऑनेस्टी अच्छी होती है और कभी कभी ऑनेस्टी अच्छी नहीं होती. ठीक है, बिल्कुल. ये तो देखें, ये वो एक्सेप्शन सिचुएशंस हैं कि जिसके बारे में हर एक की राय रखेगा कि यहाँ पे अगर आप सच बोलते हैं तो इससे नुकसान हो जाएगा. तो इसके नतीजे में जाहिर है कि हर आदमी ये जानता है कि ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे आपको सच बोलना है, क्योंकि ये जान माल और आबरू का मामला है. वहां पे आपको एक बड़े जो नुकसान है उसे लोगों को बचाना है. लेकिन यहाँ हम जो बात करना चाह रहे हैं वो आम जिंदगी के मामला आते हैं कि जहाँ पे ऑनेस्टी हमें दिखानी चाहिए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है या फायदा भी हो सकता है. तो ये जो इस्तिस्नाई सूरत हाल हैं, इनके बारे में तो कोई इख्तलाफ नहीं है. इन सब में हमें जो आप बता रहे हैं वैसा ही करना चाहिए. लेकिन ये हमें सोचना है कि जहां हमें करने का मौका मिले, क्या वहां हम करें या ना करें, क्योंकि उससे नुकसान भी होता है, उससे फायदे भी होते हैं, उससे लोग भी नाराज हो जाते हैं. उसके बाद दफा ऐसा भी होता है कि आपको एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है. Thank you very much. Shabana Ansari, you're up next. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मेरे ख्याल में कि अगर हम आखिरत हमारा गोल है और हम आखिरत ओरिएंटेड लाइफ गुजार रहे हैं तो ये ऑनेस्टी जो है ये हमारी कौले सदीद से शुरू होती है और हमारे सारे मामलात में जो है वो जारी हो जाती है. और हम मतलब कोशिश करते रहते हैं कि हम कहीं भी डिसऑनेस्ट ना हो. ये तो मतलब एक्सेप्शन वाली बातें तो अलग हैं या वो तोरिया वाली बातें अलग हैं, लेकिन हमें अपने आप को अगर इस सोच पर लाना है कि अल्लाह हमारे मामलात पर मुसलसल निगरान है, वो हमें मुसलसल देख रहा है, तो फिर हमें ऑनेस्टी लानी पड़ेगी. और उसका तरीका ये है कि हम बेशक गिरेंगे भी, फिसलेंगे भी, लेकिन फौरन वापस पलट जाएं. यही एक तरीका है अपने सारे मामलात को बेहतर बनाने का, मेरा ख्याल. थैंक यू. ठीक है, यानी आपका नुक्ता नजर ये है कि ऑनेस्टी का जो फायदा और नुकसान है उसको आखिरत की जो स्केल है उसमें हमें जज करना चाहिए, ना कि दुनियावी नुकसान. अगर उस ऑनेस्टी के नतीजे में उखरवी जो फायदा है इंसान का वो हो रहा है तो हर हाल में हमें ऑनेस्ट ही रहना है. और अगर दुनियावी नुकसान भी हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करना है. तो ऑनेस्टी को या सच्चाई को या दयानतदारी को उखरवी पैमानों से नापना है. तो बहुत उम्दा है ये बात. Najia, you're up next. Please go ahead.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کچھ شارٹ ہے لیکن ایک چیز مجھے آپ سے کنفینین جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس دیز آر ناٹ سینونیمس moral social behaviors. You can still be an honest person and you may choose to conceal some part of the truth for in better judgment. اور کسی کی اگر آپ کو خیر خواہی عزیز ہے تو ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے brutally honest, تو مجھے وہ oxymoron لگتی ہے, either you could be brutal or you could be honest. But anyways, تو یہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ honesty is alignment of your actions and words with what you proclaim that you believe in. کہ میرا ایک سوشلی وربل جو میرا ایک بیہیویئر ہے وہ تو ڈفرینٹ ہو, لیکن پرسنل لائف میں کچھ اور کر رہی ہوں, then I'm not an honest person. So that's one thing. Again, going to the point of brutal honesty, I feel that we have to be brutally honest when we are talking to ourselves, because we know only ourselves, right? So for self-reflection and for growth, to become a better person, we need to be brutally honest with ourselves, but empathetically honest to other people. Because ہم دوسروں کا کوئی behavior دیکھ کر یا ان کے words دیکھ کر ان کو judge تو کرنے لگتے ہیں, but we don't know their intentions. تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ we take pride in it that we are brutally honest, اور میں اپنی بات ہر جگہ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. But I think in a social behavior, you have to be more empathetic towards other people, because we do not know کہ ان کا جو ورلڈ ویو ہے, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, ان کا جو پرسپیکٹو ہے, ویئر ایکچولی اٹ از کمنگ فرام. اینڈ یہ جو بیہیویئر ہے یہ بہت زیادہ ٹارنش کرتا ہے ریلیشن شپ کو. اب بچے جب پہلی بار ہمارے ساتھ آنےسٹ ہونا شروع کرتے ہیں, بیکاز ہم انہیں پبلک بیہیویئر میں تو سکھاتے ہیں دیٹ یو ہیو ٹو بی آنےسٹ ٹو یور فیلنگس, یور بیہیویئر. The first time they would let us know that amma, what you are doing perhaps it's not right. تو اس وقت آپ کو لگتا ہے oh my god یہ میرا بچہ تو میری بات نہیں سن رہا. Same happens in a spousal relation. کہ اگر میرے ہسبینڈ مجھے کچھ بتائیں کہ maybe you should rethink this particular thing, so I would feel کہ oh my god there he's not agreeing with me. تو ہمیں وہ چیزیں ڈینٹ محسوس ہونے لگتی ہیں اپنے ریلیشن شپس میں, دوستوں کے ساتھ بھی, کیونکہ دوست کبھی ہمیں زیادہ اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لگنے لگتا ہے oh my god یہ تو میری دوستی خراب ہو گئی ہے. So this is what I was thinking کہ دوسروں کی آنےسٹی کے ساتھ ہمیشہ ایک ایمپیتھیٹک ایئر ہو, اور اپنے آپ سے جب آپ بات کر رہے ہو تو آپ بروٹلی آنےسٹ ہوں, to keep critiquing yourself, and اگر انشاءاللہ جیسے ابھی شبانہ نے کہا اگر آخرت آپ کا گول ہے تو being brutally honest with ourselves could be the best policy. That's what I have to say. اچھا چلیں, آپ نے ایک نیا نقطہ, بڑا یونیک نقطہ آپ نے بیان کیا کہ اصل میں آنےسٹی اور ٹروتھفلنس کو ہمیں الگ الگ پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے, اور اپنے آپ سے جو آنےسٹی کے معاملے میں ہمیں بہت بے رحم ہونا چاہیے, اور بالکل سے کہتے ہیں نا آخری درجے کا معیار رکھنا چاہیے جس کو آپ کہہ رہی ہیں بروٹلی آنےسٹ, اور دوسرے کے ساتھ تھوڑی کنسیشن کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ اپنے اپنے مواقع پہ اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں یہ بالکل صحیح آپ نے تعبیر کی ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے. بروٹل آنےسٹی جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ آپ کو اپنے ساتھ تو ہر حال میں کرنی ہے, لیکن دیکھیں بعض دفعہ جہاں آپ کو گواہی دینی پڑتی ہے, جہاں پہ آپ کو you have to bear witness to someone, تو وہاں ہمیں بعض دفعہ you have to be brutally honest to other people, or I mean tell the truth at that time as well, کیونکہ if you're not brutally honest تو کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کسی کو بے جا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ صرف کورٹ کیسز میں نہیں ہوتا بلکہ فیملی کے اندر, دوستوں کے اندر, بہت سارے بعض دفعہ انسان کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اور آپ کو ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیک سائڈز, یا ایٹ ٹائمز یو آر سٹنگ آن دا سیٹ آف ججمنٹ, یا آپ سے کوئی رائے لی جاتی ہے یا آپ سے کوئی گواہی لی جاتی ہے. تو وہاں بہرحال آپ کو اپنی جو بات ہے میرے خیال میں بے کم وقاص کہہ دینی چاہیے, اور وہاں پہ جو بھی سچ ہے اس کو کہہ دینا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں پہ آپ دوسرے کو بچا سکتے ہیں, اور آپ کا پورا ہر جگہ پورا سچ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی it's not always obligatory to speak the whole truth, because part of the truth that you are concealing is not because you want to damage anyone, but because اس کو بھی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسی اور کو نقصان نہیں پہنچ رہا. لیکن جب آپ کوئی ایسی سچویشن میں ہو جب کسی ایک, یعنی اگر آپ ٹوٹلی آنےسٹ نہیں ہیں تو کسی ایک کو تو فائدہ ہو جائے لیکن دوسروں کو نقصان ہو جائے, تو یہاں ذرا پھر ہمیں پھر فیئر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنےسٹی پوری ہم اختیار کریں. لیکن بائی اینڈ لارج جو آپ بات کہہ رہی ہیں اپنی اسپرٹ میں, آئی تھنک دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ از دیٹ. ڈاکٹر صاحب I was not able to explain it. میں جیسے آپ نے کورٹ پروسیڈنگس کی بات کی, وہاں تو جو میرا رول ہے ایز اے وٹنس, تو اس کا تقاضا ہے اگر میں وہاں پہ آنےسٹ ہوں تو میں پورا سچ بولوں.
बिल्कुल तो वहां पे तो कोई सी गुंजाइश ही नहीं है कोई कंसील को. अदर इवन इन फैमिली ओकेजन्स या इवन वर्क प्लेसेस पे, इफ यू हैव टू बी यू नो in your role, if it demands that you have to be honest completely, again I would not call it honesty, I would call it being truthful. When you are asked, हम जब भी कंफ्यूज करने लगते हैं ना, तो फिर हम ये मॉरल conundrum में भी पड़ जाते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ या नहीं हूँ. आपको जब ट्रूथफुल होना है तो आपको ट्रूथफुल होना है, उसका ऑनेस्टी से ताल्लुक नहीं है. ऑनेस्टी का ताल्लुक ये है कि आप जो कहते हैं आप करते हैं, आप वही करते हो. दैट इज बीइंग ऑनेस्ट. तो इस रोल के अंदर आप हर जगह काम कर सकते हैं ना, कि अगर एज अ टीचर मुझे पता है मुझे ऑनेस्ट होना है और मैं अगर प्लेजरिज्म के बारे में पढ़ाती हूँ तो मुझे खुद प्लेजराइज नहीं करना है, और अगर मैं कहती हूँ कि सिग्नल पे गाड़ी रोकनी है तो मुझे खुद सिग्नल पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये हमें जरूरत है. तो आप इसको सम अप कैसे करेंगी? इनके सवाल तो असल में ये है ना कि इज ऑनेस्टी रियली द बेस्ट पॉलिसी? इट इज, क्योंकि अगर हम इसे कंफ्यूज करना बंद करते हैं सच बोलने से, तो हमें पता चलेगा कि कभी कभी झूठ बोलना भी ऑनेस्टी का तकाजा होता है. नॉट झूठ, यू नो, टेलिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड यू नो नॉट सेइंग व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो उस वक्त मुझे लगता है कि इट इज द बेस्ट पॉलिसी इफ वी स्टॉप कंफ्यूजिंग इट विद अदर यू नो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. बिल्कुल ठीक है. That's a novel thing, but I think this is worth reflecting on. Dr. Suhail Anwar, you're up next. डॉक्टर सलीम, अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया आज के वंडरफुल लेक्चर का. मुझे लग रहा है कि आपकी कुछ तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमें टाइम देते हैं, तो इसके लिए आई नो आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरीबॉडी, वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू यू. और बड़ी खूबसूरत आपने बात कही, हसद से जो हसद का सफर है, दैट्स अ वेरी प्रोफाउंड थिंग टू से, और आई थिंक वी डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट. आपका जो क्वेश्चन है, इज ऑनेस्टी रियली द बेस्ट पॉलिसी, उसका अगर आप बाइनरी आंसर चाहते हैं यस और नो में, तो मेरा उसका आंसर है नो, ऑनेस्टी इज नॉट रियली द बेस्ट पॉलिसी. उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूं है कि ये मॉरल ऑनेस्टी इज अ मॉरल एंड एथिकल वैल्यू, और like all other moral and ethical values is extremely subjective. एक आपके पिछले व्यूअर ने इसका जिक्र भी किया, पर्सनल और यूनिवर्सल मोरालिटी का. मेरे नजदीक में तमाम moral values subjective हैं. As a matter of fact, all truths are subjective. Even the truth about the existence of God is subjective, क्योंकि ये तो एक थीस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव बात है कि खुदा का वजूद है, लेकिन एथीस्ट के लिए सब्जेक्टिव है जो उसको नहीं मानता. So everything is actually subjective. तो फिर हम इफ एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, तो मोरालिटी का डिटर्मिनेशन कैसे करें? अब आप इसको चाहे ट्रूथफुलनेस कह लें, चाहे मोरालिटी कह लें, लेकिन हकीकत यह है कि इवन द मोस्ट इमेंस मॉरल वैल्यूज लाइक रेप, इंसेस्ट, पॉलीगमी, इन्फेंटिसाइड, दे हैव ऑल बीन सब्जेक्टिव. हमारी अपनी जिंदगी में हम अगर देखें तो जिन चीजों के लिए, जो चीजें हमारे लिए इस कदर मॉरल वैल्यूज की अहमियत थी हमारी अर्ली लाइफ में, उनके बारे में वी डोंट इवन थिंक अबाउट देम नाउ. थिंग्स चेंज ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ सर्कमस्टांसेस, आवर रीडिंग, आवर टीचिंग्स, आवर एनवायरनमेंट, कंट्री वी लिव इन. तो देयर हार्डली एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्जेक्टिव, एंड आई थिंक मोरालिटी इज वन ऑफ देम. मेरे नजदीक में अगर इसको देखा जाए तो मोरालिटी की सही डेफिनेशन जो है, बजाय कि ये हो कि मेरी मॉरल वैल्यूज क्या है, मैंने सच कब बोलना है, सच कब नहीं बोलना, कब मैंने कोर्ट में गवाही देनी है, कब नहीं देनी. आई थिंक द ओनली वे टू टर्न इनटू एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मेरे अपने तजर्बे में और मेरी रीडिंग में ये है कि आप इसको इस तरह से देखें कि आई वांट टू डू टू द अदर्स व्हाट दे वांट टू डू टू मी. That is the only way you can latch on to some kind of objectivism in this morality of truthfulness and honesty. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी रात को 12 बजे घर से निकले और बस में बैठ के घर सेफली आ जाए और उसको किसी किस्म का डेंजर ना हो, तो आप दूसरों की बेटियों को देखना छोड़ दें, उनको जो है गलत नजर से देखना छोड़ दें. That is the only way. अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के आसपास चीजें साफ हों, तो आप ऑफिस में गंद करना छोड़ दें. अगर आप चाहते हैं कि आपको फूड और दवाइयां जो है इम्प्योरिटी से पाक मिले, तो आप अपना काम जो आप कर रहे हैं वो अपने ऑफिस में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसको अपने आप को ठीक कर लें. जिसे जो वर्चू एथिक्स हैं, जो एरिस्टोटल की वर्चू एथिक्स है, निकोमाकियन एथिक्स, या कुरान में भी इनका जिक्र है, या कांट ने भी जिक्र किया है. मेरे नजदीक मोरालिटी की, ऑनेस्टी की, ट्रूथफुलनेस की, जो भी आप उसको नाम दे दें, यही एक तरीका है उसको ऑब्जेक्टिफाई करने का कि आप जिंदगी इस तरह गुजारें
کہ جو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ہو وہی میں دوسروں کے ساتھ کروں. جو میں چاہتا ہوں میری فیملی کے ساتھ ہو, میری ہیلتھ کے ساتھ ہو, میرے گھر کے ساتھ ہو, میری پراپرٹی کے ساتھ ہو, وہی میں دوسروں کے ساتھ کروں. I think that is the only way you can objectify morality and objectify truthfulness and honesty. Other than that, جیسے ہمارے 2-3 پچھلے ویورز نے کہا, honesty can change all the time. It is changing all the time according to your circumstances. آپ کی دوست سے بات کر رہے ہیں, آپ اپنی امی سے بات کر رہے ہیں, آپ جج سے بات کر رہے ہیں, changing all the time. There's hardly any objectification to it. In my opinion, you can objectify it by thinking in your head all the time کہ میں وہی کروں گا دوسروں کے ساتھ جو میں چاہتا ہوں کہ دوسرے میرے ساتھ کریں. And I think that makes it very easy to objectify it. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں جو آپ نے سجیشن دی ہے اس کو کوانٹیفائی کرنے کی, آبجیکٹیفائی کرنے کی, تو یہ تو ایکچولی ایک یونیورسل چیز ہے. اسی کو ہم گولڈن رول بھی کہتے ہیں, جس کو کنفیوشیس نے بھی پریچ کیا, جس کو بہت سارے لوگوں نے پریچ کیا, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کو مروی ہے کہ بھئی do unto others what you want others to do to yourself. So یہ تو this is a given, اور یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. ایک چیز ضرور ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ غور ضرور کیجئے, وہ یہ کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ morality کی 2 قسمیں ہیں. یعنی ایک ہے بیسک morality اور ایک ہے conditioned morality یا acquired morality یا social morality. اس سے اگر آپ قطع نظر کر لیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ایک جگہ پہ کہ جو بیسک morality ہے وہ سب انسانوں میں مشترک ہے, اور وہ صرف 6 چیزیں ہیں, 3 پازیٹیو ہیں اور 3 نیگیٹو ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو یا تو اس کیٹیگری میں فال کریں گی ان کو آپ آبجیکٹیفائی کر سکتے ہیں, یا جو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی تو ان کے بارے میں آپ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہو گئے ہیں, آپ کسی سوسائٹی میں رہ کے آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. تو قرآن جو یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ بیسک morality کی ایک آیت ہے, کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس کو نکال کے پڑھیں گے 3 چیزوں کے بارے میں یہ کہتا ہے, یہ پازیٹیو ہیں, 3 نیگیٹو ہیں, اور تینوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ پوری انسانیت میں اتفاق ہے. پہلے ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل, یعنی جسٹس. یعنی جسٹس جو ہے, ظاہر ہے عدل کا جو ورڈ ہے وہ ایک اجمالی ورڈ ہے, لیکن ہمیں اس کی کنسیپشن کا پتہ ہے اس کا کیا مراد ہے. دوسرا ہے احسان, یعنی اچھائی کرنا. اچھائی ایک جنرل ورڈ ہے جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور تیسرے اس میں کہا گیا کہ ایتاء ذی القربى, ٹو بی کائنڈ ٹو یور کن اینڈ ٹو یور ریلیٹیوز. یہ 3 بیسک moralities ہیں ان دا پازیٹیو سینس. باقی یا تو اس کے اندر فال کرتی ہیں سبجیکٹیو moralities جو ہوتی ہیں, اور یا وہ پھر رہتی نہیں ہیں آبجیکٹیو, اینڈ دے ہیو ایز اے سیڈ بیکم ایکوائرڈ اور کنڈیشنڈ moralities. اور 3 نیگیٹو وہ بیان کرتا ہے, ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یعنی ایک یہ کہ جو ولگیرٹی ہے یا انڈیسنسی ہے, جس کے بارے میں ہمیشہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, کتنے ایکسٹینٹ کی ہے, لیکن بہرحال جس کو فحش آپ کہتے ہیں. پھر دوسرا کہا منکر. منکر کا مطلب ہے وہ جو چیز جو غلط ہے, جو اجنبی ہے, جو آپ کی فطرت جس سے بات کرتی ہے. اور تیسرا یہ کہا ان اللہ یامر بالفحشاء والمنکر والبغی. بغی کا مطلب ہے سرکشی یا ریبیلین. تو یہ بیسک morality کو قرآن تو اپنے ہاں ڈیفائن کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہاں انسانیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کو ڈٹرمن کرنے میں, اس کے ایکسٹینٹ میں تو ظاہر 2 رائیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو براڈ کیٹیگریز ہیں اگر آپ ان کو مان لیں یا ان کے بارے میں رائے قائم کریں تو کم سے کم ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از کامن ٹو آل ہیومینٹی. تو آپ اس پہ ضرور غور کر لیں, اور قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے اس کو بھی اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ میں نکال کے پڑھ کے یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایک دوسرا آلٹرنیٹیو بھی نظریہ آپ کے سامنے آ جائے. لیکن آپ کی اپنی جو بات ہے اس حد تک تو بہت زبردست ہے کہ جو آپ نے فرمایا گولڈن رول کے طور پہ. لیکن یہ بات کہ there is no such thing as basic morality, every morality, I mean not so no such thing as every basic morality. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ every morality is subjective, it cannot be objectified. So I do find a different statement of the Quran. So I just invite you to reflect on that, and I'll keep reflecting on yours as well. ہاں جی, بہت شکریہ, تھینک یو شہزاد صاحب. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک اسپیکٹرم ہے, اور آنیسٹی اس کے ایک ایکسٹریم پہ اور ڈس آنیسٹی اس کے دوسرے ایکسٹریم پہ ہے. درمیان میں تھوڑی سی ونڈو ہوتی ہے نیوٹرلٹی کی. اس کے اندر ہم مطلب میں یوں کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نقصان نہیں ہو رہا اس چیز سے, سو میں بات کا سچ جواب یا جھوٹ جواب دینے کے بجائے یا تو میں چپ ہو جاؤں گا, یا آئی ول یوز مائی سینس آف ہیومر ٹو لائٹن اپ ایوری ونس موڈ. اس کے اندر مجھے اگر سچ بتانا مشکل ہو رہا ہے تو سچ بتانا بھی نہیں پڑے گا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا, بٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس چیز سے کسی کو نقصان نہ ہو رہا ہو بس. بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں جہاں پہ یہ میں وہی چیز ہے نا جو ابھی ڈسکس ہوئی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک دا ہول ٹروتھ آن مینی اوکیزنس بیکاز ایٹ ٹائمز وہ دوسرے آدمی کی لیکن نقصان کا باعث بھی نہیں بن رہی ہوتی, لیکن اگر آپ وہ بولیں گے تو وہ اس کے فہم سے بالا تر ہو جائے گی یا اس کے نتیجے میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سیٹ ہوئی نہیں ہیں وہ آپ سیٹ ہو جائیں گی. تو دیٹ از ایبسلیوٹلی کریکٹ کہ ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو بی ڈپلومیٹک آلسو. بنے آپ بعض وقت خاموش ہو جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی بات کیا بتاؤں گا, اس کا نہ سمجھنے کا اس وقت موڈ ہے نہ ہی سمجھنے کے اس وقت پوزیشن میں ہے, بلکہ ہی ہیز اے ڈفرنٹ ہوتا ہے نا کہ فریکوینسی چینج بالکل فرق ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے ایٹ ٹائمز یو چوز ٹو اسٹے کوائٹ because you think that you're not going to communicate with this person or not able to communicate with that person. اور جیسے ڈپلومیسی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ you think that there are things that at the moment I might not be able to communicate, but maybe the time comes. یہی بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, موقع اور محل جسے کہتے ہیں نا, occasion, کہ we have to be very tuned to the occasion as well, کہ اس وقت occasion کی کیا ڈیمانڈ ہے اس وقت. یعنی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس کے چیز میں ہم کو جھوٹ بولنا ہے یا ڈس آنیسٹی کرنی ہے, نہیں. At times occasion demands that you remain either partially silent or totally silent or express certain parts and suppress certain parts, کیونکہ آپ کا جو مخاطب ہے, آپ کا جو ایڈریسی ہے, وہ اس کی خاص کیپیسٹی اور ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ کچھ باتیں ایسی کر دیں گے جو اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, یا ہو سکتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے نہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ وزڈم بھی کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جو وزڈم ہوتی ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کب کون سی بات کرنی ہے. یعنی ایک تو سچ بولنا ہے نا, آپ نے سچ بول کے سچ بات کرنی ہے, لیکن آپ کو جو دانش مندی ہے, جو حکمت ہے, وہ سکھاتی, یہ بات سکھاتی کون سی بات کب کرنی ہے. آئی تھنک کہ بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے یہ آنیسٹی اور ٹروتھفلنس سے اور انٹیگریٹی سے, کہ جس کو آپ جیسے میں نے بات کی کہ دانش مندی کا جو تقاضا ہے, حکمت جسے آپ کہتے ہیں, وزڈم جسے آپ کہتے ہیں, سگیسٹی جسے آپ کہتے ہیں, تو یو ہیو ٹو بی سگیشیس, یو ہیو ٹو بی وائز, and at the same time realize that who you're speaking to, what is the background of the person, what exactly is the environment that you're speaking to. These are factors hain, and without being without mincing your words in any way, without suppressing the truth, یہ ساری چیزوں کو تو دیکھیں اس کو بڑا غور کرنا پڑتا ہے نا. آپ کو یہ بڑی ایک تلوار کی دھار کی طرح شارپ چیز ہے, لیکن یہی وہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کو سیکھ لیں گے تو آپ کے اندر وہ وزڈم اور وہ حکمت اور دانائی اور دانش مندی پیدا ہو جائے گی, جس کے نتیجے میں you will be able to solve so many problems, not only of your own life, but regarding others' lives as well. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all the participants who wanted to participate. If someone would still like to participate, please go ahead. You can raise your hand. Dr. Sahil Anwar, did you have something else to say? Dr. Shehzad, she is trying to put me on the spot. No. I saw you on mute. No, thank you. No. Well, I mean, we can just, if you got a couple of more minutes, we can take it a little bit further forward about the objective and subjective morality, جس پہ میں پہلے بات کر رہا تھا. قرآن کی جو آپ نے ویلیوز بتائیں شہزاد صاحب, جو جن کا آپ نے ذکر کیا, they are very good. اور اس میں سے خود بھی آپ نے جیسے جب آپ فحشا کی بات پہ پہنچے تو خود بھی آپ نے اس کو I think you admitted little bit tongue in cheek کہ that could be subjective as well. ظاہر ہے کہ فحش کی کیا ڈیفینیشن ہے, that is subjective according to the society. جیسے میں نے پولیگمی کی بات کی, جب ہوائین آئی لینڈ پہلی دفعہ ڈسکور ہوا تھا یا پولینیشین پہلی دفعہ ڈسکور ہوا تھا, تو وہاں پہ جو پاپولیشن تھی, پولیگمی واز ویری کامن. I mean, married women sleep with other men all the time. That is a part of their society. Married men were sleeping with other women. اسی طرح آپ انسیسٹ کی بات کریں, آدم کے اور حوا کے سارے بچے they slept with each other, right? جو بہن بھائی تھے, and that's where the human race originated from. تو میں اس سبجیکٹیوٹی کی اس طریقے سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم مورالٹی کی اسٹرکٹ ڈیفینیشنز کی بات کریں گے تو it would be hard to objectify them. لیکن کچھ جو آپ نے جیسے ایک دو تین جو باتیں آپ نے پازیٹیو قرآن کی آیت سے تین باتیں پازیٹیو کہی تھیں, I agree with them. They are you know they would be truths that most people would agree with. لیکن وہ پھر میری اس ڈیفینیشن کے انڈر آتے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ try to do to the others what you want people to do to you. I think they can be under that umbrella. So that's where I was coming from. I don't know اس پہ آپ کی کیا views ہیں. نہیں, بس اس میں ایک ہی میرا آبزرویشن ہے, وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو بیسک مورالٹیز ہوتی ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں جب آپ کوئی رائے قائم کریں تو میری سجیشن یہ ہوگی
کہ جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں بعض دفعہ جو انسانوں کے علم میں آ جاتے ہیں، ان کی بجائے جو انسانیت کا جو مشترک سرمایہ ہے ہسٹری میں، اس کو دیکھ کے رائے قائم کریں. کوئی اگر امیزون کے جنگل میں یا ہوائی کے اندر یا بعض اور جگہوں پہ کوئی ایکسیپشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو دے آر آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ ایز ایکسیپشنز. حضرت آدم والا جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا یس کرتا ہوں کہ انسیسٹ جو ہے یعنی جو اصلاً جو پیش میں حرام کیا گیا تھا وہ ماں کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ ہمیشہ سے ماں باپ سے حرام رہا ہے. یہ جو فیملی کے ساتھ یا بہن بھائیوں سے ہے تعلق، یہ اٹ اروز ڈیو ٹو دا نیڈ آف دا فیملی، اٹ کیم لیٹر. یہ ہماری آج کل کی ڈیفینیشن ہے جب فیملیز بن چکی ہیں، جب کمیونٹیز بن چکی ہیں. آدم کے زمانے میں جب کمیونٹیز بن رہی تھیں اس زمانے میں ایکچولی جو حرمت تھی وہ ماں کی حرمت تھی، اسی کو انسیسٹ کہا جاتا تھا. یہ بعد میں لیٹر آن انسیسٹ کی ڈیفینیشن میں ڈال دیا گیا جب فیملی بنی، کیونکہ شروع میں ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں تھی بیکاز families were being originated. So that is just a side comment. Other than that میں اس میں بھی یہ کہوں گا کہ when you make a value judgment تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، سیمپل ہے، should be across. اب جیسے دیکھیے نا کہ کھانے پینے کے معاملات میں اس وقت جو چائنیز ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے جو ہماری فطرت میں ہمیں ٹھیک نہیں لگتی ہیں، چوہے کھا رہے ہیں یا چپلی وغیرہ کھا رہے ہیں، تو ایک انحراف سا لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسٹریچ کریں گے to mankind, I mean you look at the periods ever since mankind started and everything, ever since this deviation occurred, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھیے انحراف یا ڈیویشن ایک certain point of time میں آیا ہے. وہ بعض دفعہ perversion سے آ جاتا ہے، وہ بعض دفعہ acquired ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے اندر اور چیزیں ہوتی ہیں. تو it is always good to find out the universality, just a point that I'm making, by having a data across the whole history and not, subject oneself to a particular time of history or a particular area of history or a particular time, society of history. That's a very good point, but I think in principle I'll disagree with it, Shehzad Sahab. Uski wajah ye hai ki you cannot extrapolate data over the whole history of mankind, kyunki mankind ki history mein technology ne bahut ye nahi ki ek difference make kiya, پاپولیشن گروتھ میں بہت ڈفرینس میک کیا کہ امیزون کے جنگلوں میں جب لوگ رہتے تھے اس وقت باقی دنیا کی پاپولیشن بہت سپارس تھی. اسی طرح سے ایجوکیشن کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، جیسے جب فائر انوینٹ ہوئی پہلی دفعہ، تو دا انوینشن آف فائر واز دا تھنگ دیٹ گیو رائز ٹو دا فیملی اسٹرکچر. فائر جب پہلی دفعہ ایجاد ہوئی تو ہیومن بینگس نے کھانا پکانا شروع کر دیا. جب کھانا پکانا شروع کر دیا تو دے اسٹارٹیڈ سیٹلنگ ان اسمال ہاؤسز اینڈ اسمال فیملیز and that gave rise to society. تو میرے اوپینین کے اندر ڈیٹا کو ایکسٹراپولیٹ کرنا پچھلے 6000 7000 10000 سال کی ہسٹری پہ امپاسبل ہے. You still have to look at things in isolation to extract information and then learn lessons from them. But anyway, it's a long discussion. I don't want to hold you up. I know we are finished. We can inshallah have this discussion. جی بالکل. Definitely. بہت شکریہ آپ کے جوابوں. Thank you. Moving on to the Q&A, Rohan, you're up next. Right, thank you. So میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے یا ہمیں کوئی پین ملتی ہے تو وہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے یا in some cases عذاب ہوتا ہے. But جو there are other creatures such as animals etc. and they are suffering all the time. مطلب one animal is food for the other one and so ان کی اتنی زیادہ پین ہم نیچر میں کیوں دیکھتے ہیں؟ نیچر کین ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ سفرنگ. سو وائی از دیٹ؟ کیونکہ اللہ تو بہت مرسیفل ہے، سو ہم یہ پین اتنی نیچر میں کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پین ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ریلیٹو ٹو سم ادر تھنگ. جانوروں کے اندر یہ جو ہے نا اس چیز کا احساس تو کہ کسی آزمائش میں وہ ڈالے گئے ہیں یہ ہے موجود نہیں. ان کا جتنا ہم اس وقت قرآن سے جانتے ہیں they don't have a soul the way that we have. یعنی ان کے اندر اچھائی اور برائی کی اس طرح کی تمیز موجود نہیں ہے. ان کو خدا نے آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے اور اس خدمت کے لیے ظاہر ہے ان کی اسپیشیز جب چلائی ہے تو اس کے لیے مختلف اسکیمز ہو سکتی تھیں. یعنی ظاہر ہے آئی ایم ناٹ گاڈ، لیکن لمیہ نے اسی اسکیم کو بہتر سمجھا کہ کسی یعنی اگر وہ ہر ایک کے لیے انڈیپینڈنٹ فوڈ کو کریٹ کرنے کا پھر ان کو یہ سوچنا پڑتا کہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ نہ کرتے کہ آپ کسی چھوٹی یعنی بڑی مچھلی چھوٹی کو نہ کھائے، بڑا جانور چھوٹے کو نہ کھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ he would have had this other task before him کہ پھر ہر ایک کے لیے فوڈ ایسا کریٹ کیا جائے which is outside the realm of any other lesser form of life. اور وہ کوئی اور ہوتی ہے، وہ ویجیٹیشن ہوتی ہے، وہ کچھ ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس میں شاید بہت سارے پرابلمز ہونے تھے جو خدا نے اس کو اس طرح سے بنایا. ادروائز یہ جو بیسک آپ کو پین محسوس ہو رہی ہوتی ہے
وہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ محسوسات کے اندر جو چیز ہے وہ اس طرح سے موجود نہیں ہوتی, یعنی وہ پین تو یقیناً محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ پین کیا کسی آزمائش کے طور پہ, کسی ذاتی کے طور پہ آ رہی. جیسے ہمیں اب جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ہمارا ایک حق تلفی ہو رئی ہے. جانور کے کیس میں اس کو پین ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اسکیم کے تحت زندہ نہیں ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہوں, اگر مجھے آج پین ہو رہی ہے تو آئندہ اللہ میں مجھے کمپنسیٹ کر دیں گے اور ایک بہتر زندگی دیں گے. نہیں, وہ بنائے گئے ہیں انسانوں کے لیے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اس وجہ سے وہاں جو ہماری یارڈ اسٹک ہے وہ خدا کی اسکیم کو سمجھنے کے لیے, ظاہر ہے میں تو خدا کے ہم ذہن میں نہیں بیٹھ سکتے, ہم صرف سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے یہ چونکہ اسکیم ہی اس طرح سے بنائی ہے کہ انسانوں کو یا جنوں کو یا بعض اور لائف فارمز کو اس سے گزار کے ایک ابدی زندگی یا ایک ابدی ہیل یا ہیون میں ڈالنا ہے. تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا کیس ود اینیملز. دے فیل دیٹ پین ایٹ دا ٹائم دیٹ دے آر سفرنگ. اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں یا ان کو آپ شوٹ کر رہے ہیں یا ایک بڑا جانور دوسرے کو کھا رہا ہے, لیکن وہ جو احساس ہے نا کہ یہ اصل میں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو ہمیں ہوتا ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہوتا, کیونکہ اس احساس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر شعور ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ خدا کے آگے جواب دیں ہیں اور خدا میرے سے زیادتی کر رہا ہے. تو نہ وہ خدا کا شعور ہے نہ وہ زیادتی ہے, وہ چیز ہے جو اس کو ایک غلط ایکٹ بنا دیتی ہے یا ایک آزمائش کا ایکٹ بنا دیتی ہے, جیسے کہ ہم جس سے گزر رہے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جانوروں کے معاملے میں یہ جو پیراڈائم ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. Thank you, Dr. Saleem. Ayan Zaberi, you're up next. Thank you. Dr. Shehzad, I had a question regarding how the Farahi school defines what mutawatir ahadith are, because Ibn Hajar مثلاً نخبۃ الفکر میں لکھتے ہیں there are reports without a specific number, but we see that for instance نزول مسیح کی روایات میں we have a specific number of narrations, yet they're declared to be mutawatir. So what would your take on that be? متواتر تو کوئی حدیث ہوتی ہی نہیں ہے. تواتر کا تعلق احادیث سے ہوتا ہی نہیں ہے. اٹس اے کانٹرڈکشن ان ٹرمز. اخبار احاد ہیں جن کو آپ احادیث کہتے ہیں, اور احاد کو اگر آپ تواتر میں تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ حدیث کی ڈیفینیشن نکل جاتی ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے ہمیشہ. اور تواتر کے بارے میں یہ بھی آپ ایان نوٹ کیجیے گا کہ اصولیین کا تواتر اصل تواتر ہے. محدثین کا تواتر تو ایک اور اصطلاح ہے جو انہوں نے ایجاد کر لی ہے, اور اس میں اگر آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی 3 سے زیادہ راوی ہوتے ہیں اور 3 سے 10 کے درمیان ہوتی ہیں تو وہ روایت مشہور ہو جاتی ہے, اور اس سے زیادہ اگر ہوگی تو وہ متواتر کہلاتی ہے. تو ان کے ہاں جو متواتر کی ٹرمینالوجی ہے وہ اس سے فرق ہے جو اصولیین کے ہاں ہے. اصولیین جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں تواتر کو اس مفہوم میں کہ وہ تعداد کو ڈٹرمن نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی خبر کو منتقل کیا جائے کہ اس کے منتقل کرنے والوں کا جھوٹ پہ جمع ہونے کا امکان ختم ہو جائے. وہ تعداد اسپیسیفائی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد ہے. یہ تواتر کی وہ ڈیفینیشن ہے کہ جو درست ڈیفینیشن ہے, یا جو سمجھ لیجئے کہ دین کے معاملے میں ہم اختیار کرنی ہے, قرآن متواتر ہے یا سنت متواتر ہے. حدیث کے اندر یا محدثین جو تواتر کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ ایک دوسرا تواتر ہے. اسی وجہ سے ابن حجر جو ہیں یا بعض اور ہمارے جو محدثین ہیں وہ اس ڈبیٹ میں پڑ جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں خطیب ہیں یا ابن صلاح ہیں جو دوسرے محدثین ہیں, وہ ان میں تو یہ ڈبیٹ, ان میں یہ بحث ہے کہ بھئی یہ تواتر تو ہمارے ریل میں ہی نہیں آتا. یہ تواتر تو ہے ہی اصولیین کی چیز. حدیث تو کبھی اس جگہ پہ پہنچ نہیں سکتی, وہ تو ہے ہی احاد کی چیز, کبھی بھی وہ اصولیین کا تواتر اچیو نہیں کر سکتی. اس وجہ سے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اصل اس چیز کو ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں فرائی اسکول کے اندر تواتر, وہ بیسیکلی دین کے انتقال کا تواتر ہے, دین کے منتقل ہونے کا ہے. اور وہ محدثین کے تواتر پر بالکل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک نئی ڈیفینیشن اس کو دے دی ہوئی ہے, اس کو آپ الگ سے سمجھیں. اصولیین کا تواتر جو ہے وہ اصل تواتر ہے کہ جو دین کے منتقل ہونے میں ہمیں سمجھنا چاہیے. All right, thank you. Sadaqa Jariya, you're up next, and then we have some chat questions. سر میرا جو کوشچن تھا وہ ریلیٹڈ فقہ سے ریلیٹڈ تھا, کیونکہ جب ہم فقہ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ڈفرینٹ رائے ہمیں ملتی ہیں. جیسے کہ میں بڑا شوق ہوا امام مالک کے بارے میں کہ ان کا یہ موقف جو ہے یہ متع کے بارے میں, مطلب اس کو جائز قرار دیتے ہیں, اس پہ ان کی بک بھی ہے باقاعدہ طور پہ. تو اس چیز کو ہم کیسے لیں گے؟ مطلب وہ اتنے جلیل القدر پہلی حدیث کی کتاب متع امام مالک انہوں نے لکھی ہے, اور ہمارے استاد غامدی صاحب بھی مطلب ان کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں متع امام مالک. تو ہم یہ کیسے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ
मतलब इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट के बारे में एक बड़े जलील कदर इमाम का। मैं आपको इसका असूली जवाब ही दे सकता हूँ। देखिए, बड़े से बड़े आदमी की जो राय है उसकी दलील होती है। आप ये देखिए कि वो दलील उसकी उनकी क्या है, उसको एनालाइज कीजिए। और बड़े से बड़े आदमी को गलती भी लग सकती है, वो इमाम मालिक हो, इमाम अबू हनीफा हो, हत्ता कि वो सहाबाए कराम क्यों ना हो। बहुत सारी ऐसी आरा सहाबाए कराम की जो दूसरी सहाबा ने करेक्ट की है और बताया कि आप गलत समझे हैं, वो भी मौजूद है। तो जब सहाबाए कराम जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, वो किसी चीज को इस तरह से गलत समझ सकते हैं कि उनको टोका जाता है, उनको बताया जाता है। मैंने मेरे ख्याल एक सीरीज यहाँ पे पढ़ाई हुई है हदीस की, उसमें मैंने बहुत सारी मिसालें दी हैं कि हज़रत आयशा ने करेक्शन की है अब्दुल्ला इब्न अब्बास की, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने करेक्शन की। तो ये तो असल में इंसानी कमजोरी या इंसानी कमी है कि इंसान अपनी राय को एक्सरसाइज करता है और टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी वो उसको इख्तियार कर लेता है। तो ह्यूमन एरर का जो मामला है वो आप कहीं रूल आउट नहीं कर सकते। आप बड़ी पर्सनालिटी को देख लीजिए, आप फराई साहब को देख लीजिए, आप आइंस्टाइन को देख लीजिए, आप खुद गामिदी साहब को देख लीजिए, किसी भी इंसान को देख लीजिए। जितना ज्यादा मेरा तो तजुर्बा ये है कि एक आदमी जितना बड़ा होता है उसकी गलती बाज़ उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि वो उसी स्टेचर ही गलती होती है जो उसका स्टेचर है। तो गलती से इंसान को मुबर्रा आपको ना समझे, ये देखें कि उनके दलाइल क्या हैं। उन दलाइल में अगर वो उन्होंने कोई चीज प्रेजेंट की है तो उनको जाहिर है कि वो आपकी तरफ से ये हो सकता है कि भाई फलां दलील जो है उनकी ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, तो और उसमें वो गलती कर सकते हैं। तो गलती करना या गलती कर सकना जो है इट शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ बॉदर एट ऑल। तो उनके दलाइल को आप स्टडी कीजिए, दलाइल की बुनियाद पे आपको जो राय कायम करनी है वो आप राय कायम कीजिए। और अगर उनसे कोई गलत राय कायम होगी और इन ऑल सिंसेरिटी गलत राय कायम होगी है तो अल्लाह ताला भी उनको कंसेशन देंगे। जानते बूझते गलत ऐसी राय नहीं कायम करनी चाहिए। सो ये मैंने आपको इसलिए असूली जवाब दिया है कि ये इसको एक बड़े कैनवस में रख के हमें देखना चाहिए इन चीजों को। ये फिर फकाहत का जो उसूल है इसमें हमारी बेस किस चीज पे होगी? मतलब हमारे पास जो उसका काउंटर एविडेंस होगा वो हम कहाँ से लेंगे? कुरान सबसे बड़ा कुरान है। देखिए कुरान तो ये कहता है, कुरान में भी नहीं है, लेट्स सपोज नहीं इस तरह की बड़ी चीजें ऐसा होता नहीं कुरान में ना हो। जैसे मुताई के मामले आप देख लीजिए, इल्ला कुरान तो कहते हैं कि इल्ला अला अज़वाजिहिम, यानी आप किसी से ये ताल्लुक कायम नहीं कर सकते सिवाय अपनी बीवी के। अब बाज लोगों ने बाज कुरान की आयतों ही से ये समझा कि नहीं, ये जो कहा गया इला अजल मुसम्मा, जैसे आपको मालूम ही है कि बाज किरातें ऐसी हैं जिसमें मुसहफ़ उस्मानी में इजाफा हुआ हुआ है, तो उसमें ये अल्फाज आए हैं कि आपने फलां से आप फायदा उठा सकते हैं एक मुतय्यन मुद्दत तक। तो बाज लोगों ने कुरान की जो शाज किरातें हैं उनसे मुता जो है वो बरामद किया है। तो ये तो एक ऐसी चीज है ना कि जो आपको पहले ये देखना है कि दूसरे की आर्ग्यूमेंट कहाँ से है। लेकिन जो अगर आप पूछ रहे हैं फ्राई स्कूल की आर्ग्यूमेंट या हम किसको ऐसे देखते हैं, तो कुरान तो इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि रिश्ता निकाह के अलावा और कोई रिश्ता जो है वो अलाउड नहीं है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जमाने में चूंकि बांदियों का जो इंस्टीट्यूशन था, लॉन्डियों का, वो मौजूद था, तो उनसे ये ताल्लुक जो है वो एक टाइम तक जायज करार दिया गया, क्योंकि उसको ग्रेजुअली खत्म किया जा रहा है और उसके बाद उसको भी खत्म कर दिया गया। तो चुनाचे उसके खत्म करने के बाद अब वाहिद जो जिनसी ताल्लुक है वो आप अपनी बीवी से कायम कर सकते हैं। तो ये तो इस्तदलाल है, लेकिन कोई काउंटर इस्तदलाल अगर करता है तो उसको उसके मेरिट पे देखना चाहिए। Right. Thank you. So, coincidentally, one of the chat questions that we had was also about slaves, and one of the points that they raised was other relationships with like random women was ended, were abolished instantly. So why was the sex with slave girls ended slowly? Why wasn't it abolished quickly? And then they also asked that another viewpoint that people give is that the slaves, if they were to be freed instantly, it would cause a lot of problems in the society. But without freeing the slaves, they could have easily ended the sexual relations with them without causing any problems in the society. So why were these sexual relations never prohibited from the slaves? देखें कि लोग भूल जाते हैं कि a man could have abstained, I mean he could have been ordered कि ठीक है आप ना करें, लेकिन उस लॉन्डी का क्या कसूर है? उसकी भी तो जिनसी जरूरत है ना। She also needs to be sexually satisfied. So if the man or the owner abandons her, or does not have that relationship with her, then who else is going to have that? Because no one is going to accept that person once you even free her, and she would be just going and wandering about in the society without having that intimate relationship with anyone, and this would actually could become a source of she becoming
if she's of a loose character, opening up a brothel or ending up as a prostitute. We actually forget that it's not just the man, who's satisfying his urge. The woman also needs to has to have that satisfaction. तो आपने अगर मर्दों को रोक दिया तो बेचारी ख्वातीन जो लौंडियां हैं वो किसके पास जाती हैं? वो क्या करती हैं? उनको वो आपके सेक्सुअल एब्सटेंशन की तजवीज देते हैं पूरी जिंदगी. That would have been unfair, I think. So the participant adds, couldn't she have done what single people do, like masturbation? Everyone knows that it doesn't have any मतलब जो आपकी intimacy का जो जरूरत है, that is not fully satisfied. It's not fully fulfilled with just sexual gratification or self gratification. और इसके अंदर ये जो element है, people know that it's not a remedy. It's not a exact remedy. It's just a release. You just release yourself and you just vent your pumped up urge. Otherwise, जो उसकी जरूरत है, that has to be through a partner that you have. और ये तो एक उसकी you समझ लें एक बहुत lesser form है कि because you have that urge and you don't have anyone, so you just have that release measure. To release karna or to have a proper and intimate relationship, there is a world of difference between that. And why would we deprive women without any reason? कि जो बेचारी पहले ही मजबूर हैं, उनको आप कहेंगे कि अब आप मजीद मजबूर हैं कि आपके पास अब कोई शख्स जो है वो he'll not come near you. So then, what about big punishment? What about male slaves? उनका भी है. ये देखें ना, उन मेल स्लेव्स का जो मामला था वो ये था कि they were never having sexual ताल्लुक with their female owners. This was not the case. It was never the case. ये जो sexual intimacy है अरब्स में भी, it was only between the female slaves and the male masters. It was never between the male slaves or their female masters. So what did they do to like help themselves? Obviously they married other slave women at times. जैसे कुरान ने ये कहा कि if you would like to pair with other slave women, that is something that you can do, and this will liberate your own caste as well. तो कुरान ने तो ये तजवीज़ दी. But before the Quran, obviously इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, and they would be satisfied because उससे पहले adultery was going on in an unchecked way. So they might have indulged in this with other slave women. ये तो अब eradication की तरफ बढ़ रहा था ना, तो Quran had to take some measure. Prior to that, no one regarded to be a moral evil उस तरह से. And अगर moral evil था भी तो वो बर्दाश्त हो रहा था. तो उसमें there were all kinds of deviations that could have occurred. So, sorry, there's another part to this question. So they're asking, so through marriage, the sexual problem of women was also solved. So why did that not take place? The sexual problem of slave women. The slave women could have only been solved if they were in a position to have a slave man. That was not always the case. This was like a deviation that they might occur. Again, going to another man without entering into any sort of relationship was again a deviation. But once you are the slave of a person, you were not allowed to go to any other man. This is something, if you're a slave to one person, किसी ज़माने में ये था कि आप फिर किसी और से ताल्लुक नहीं कायम कर सकते थे. You had to remain the slave of that person for all times. So yes, because slavery was an ownership. So your ownership के अंदर वो होते थे. तो if you are an owner of a slave woman, you would not be allowed to go to any other person in that period. Thank you so much for the clarification, Dr. Saleem. The next question asks, how should blasphemy be defined in the post-prophetic era? And who's going to be punished and who's going to be the punisher? First of all Islamic punishments, whatever they are, they cannot, no person can administer any punishment. It is the responsibility of the state. रियासत की जिम्मेदारी है कि वो punishments दे. अब अगला सवाल ही पैदा होता है कि is there a punishment for blasphemy? There is absolutely no punishment mentioned in the Quran for any such thing. Blasphemy के बारे में कोई सजा बयान नहीं हुई. हमारे यहाँ जो लोग blasphemy की सजा बनाते हैं उनकी वो दो तरीके हैं. वो कहते हैं कि जब मुसलमान किसी blasphemy का मुर्तकिब होता है तो वो मुर्तद हो जाता है, वो apostate हो जाता है, और apostasy की जो सजा है वो कत्ल है. So because we don't consider this, I have explained it in a number of instances और तफसील से बताया है कि apostasy is something which was specific to the era of Prophet Muhammad, और उसके अंदर the real thing was that a person जिसने शिर्क किया हुआ था, who was a polytheistic person, once the truth had been unveiled to that person in its ultimate form, and he had accepted faith as a result,
if he did not accept faith, and جو شرک کی سزا ہے وہ قتل ہے وہ تو اس پہ نافذ ہونی تھی. But if he accepted faith, he would be given that security of not being killed. But once he again reverted back to polytheism, تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ once you accept Islam and then you revert, because your punishment as a polytheist in the time of the Prophet was death, but now that you have accepted and then went back and become a polytheist once again, so that punishment would revert. So I have explained that elsewhere in more detail. Apostasy was a punishment at the time of the Prophet, and that too in a particular context. So یہ جو اس وقت کی ہماری فقہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ because apostasy is a punishment which still stays, it still exists. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ blasphemy کرتے ہیں they become apostates, وہ مرتد ہو جاتے ہیں, اور مرتد کی سزا قتل ہے. اور جو غیر مسلم کرتے ہیں, اگر وہ غیر مسلم apostasy کرتے ہیں تو وہ اس زمانے میں ذمی ہوتے تھے. ذمی کا کیا مطلب ہے کہ they were under your protection and they would lose that protection once they committed this blasphemy, and hence they were once again subjected to a punishment of death. تو یہ ان کا استدلال ہے. ان دونوں کے بارے میں I have explained it a number of times, and my teacher in fact has explained it even more clearly کہ یہ ذمی ہونے کا جو اسٹیٹس ہے اور ارتداد کا جو بھی اسٹیٹس ہے, it is a condition specific to the era of Prophet Muhammad, for reasons that have been explained there. So today neither a person can become an apostate nor can he be said that he is a zimmi, because zimmi کی جو شرط تھی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں. تو اب تو یہ ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی لیجسلیشن کر سکتے ہیں. You legislate anew, afresh. اور اس لیجسلیشن کی بہت ساری بنیادیں ہو سکتی ہیں. اس میں یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یعنی اس سے بیان آپ لیں, اسے پوچھیں, وہ اپنے بیان کے بارے میں ہو سکتا ہے سوری کہہ دے آپ کو, ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ جی کہ I didn't mean that. ابھی تو you don't even give the right of defense to that person. You capture him and then you put him to death. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ you have to re-legislate, اور re-legislation کے اندر all these steps must be considered. You take the statement of that person, what did he exactly mean? Maybe he's sorry, maybe he had something to say about that and it was said in harsh words. پھر اسی ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ a person insists on blasphemy. وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو گالی نکالوں گا یا برا کام کہوں گا. آپ ایسے لوگوں کے لیے آپ لیجسلیٹ کر سکتے ہیں, اور ایسی لیجسلیشن قرآن کہتا ہے کہ فساد فی الارض کے تحت بھی آ سکتی ہے, which is like spreading disorder in the earth, اور اس کو سخت سے سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے. Even he can be put to death. A person who insists and who causes nuisance. لیکن سارے تو یہ کام اس طرح نہیں کر رہے ہوتے. جو لائٹر ہوتے ہیں ان کو آپ جیسا کہتے ہیں you can just accept their repentance. جو اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں ان کی بھی آپ repentance accept کر سکتے ہیں, اور جو ان کو آپ نے سزا بھی دینی ہے ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ فساد فی الارض جو ہے spreading disorder in the earth, اس کی جو لیسٹ سزا ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ you just exile them to a different part. یعنی آپ ان کو جلا وطن کر سکتے ہیں. لیکن if they don't deserve any lenience and they keep on insisting and they keep on causing disorder and nuisance, so you can go as far as killing them. لیکن یہ ایک جینرک پنشمنٹ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کو یہ اس طرح کا آدمی مل جائے who is blasphemed in your opinion, you go after that person. This is absolutely incorrect. اور یہ اگر کیا ہے یا لوگ سوچتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ساتھ وہ زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں, because blasphemy as I said is not mentioned in, اس کی کوئی پنشمنٹ قرآن مجید میں نہیں ہے. جو پنشمنٹ کی بنیادیں تھیں وہ حدیث سے میں نے آپ کو بتائی ہیں, وہ اس وقت they are not relevant because of the reasons that I have stated. لیکن اگر آپ نے اس کو ایز اے کلپیبل کرائم بنانا ہے تو لیجسلیٹ کریں, اور ایک بنیاد لیجسلیشن کی یہ ہے کہ اس کو آپ فساد فی الارض کے زمرے میں ڈال دیں. لیکن اس کے لیے بھی پھر آپ کو یو ہیو ٹو اس کو پراپرلی آپ کو ایسے کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. اس کی ایکسٹریم سزا ہی ہو سکتی ہے کہ پرسن انسسٹس اینڈ ہی keeps on doing this and he keeps on abusing prophets, and not just Prophet Muhammad but any prophet, اس کو یہاں تک سزا دی جا سکتی ہے. لیکن if he is repentative or he's thinks that he's not, the judge also feels that he needs any concession, اس کو آپ جو لیسٹ سزا اس میں انہیں فساد فی الارض میں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے وہ ایگزائل ہے, جلاوطنی ہے, وہ بھی دے سکتے ہیں. So it depends. Thank you, Dr. Saleem. Adil Qureshi, you're up next. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر, I have a couple of questions, so I'll go on. سر نماز کے بارے میں میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ایک سوال کیا تھا. I just want to clarify my understanding again. So سوائے فجر کی نماز کے اور سوائے عشاء کی نماز کے یہ دو نمازیں ہیں جن کا وقت اپنے سے بعد میں آنے والی نمازوں سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں, ظہر جو ہے وہ عصر تک جاری ہے, عصر جو ہے وہ مغرب تک جاری ہے, اور مغرب عشاء تک جاری ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ کریکٹ ہے؟ جی, اور عشاء جو ہے وہ آدھی رات تک جاری ہے, اور فجر جو ہے وہ کریک آف ڈان سے شروع ہوتی ہے. رائٹ سر.
اچھا دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ پرزرویشن آف قرآن کے بارے میں بھی میں نے کچھ سوالات پوچھے تھے. اس میں میری کنفیوژن ابھی بھی قائم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کانٹینٹ کو پرزرو رکھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اپنے جو ٹیکسٹ ہے اس کو پرزرو رکھا, اور یہ بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ ایک ہی قرأت ہے اور ایک ہی وہ ہے جو جس میں وہ لکھا گیا ہے. تو لیکن اس سے ریلیٹڈ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ایک سورٹ آف ایک موومنٹ ہے جو کہ فرائی صاحب اور ان سے ریلیٹڈ اسکالرز نے اسٹارٹ کی, جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ تو موجود ہے ہمارے پاس, لیکن اس زمانے میں جس طریقے سے اس ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کیا جانا چاہیے تھا اس کے لیے انہوں نے پھر لسان العرب کو, کلاسک شعراء کو, اس زمانے کے جو لوگ جس طریقے سے بات چیت کیا کرتے تھے ان سب کو ڈھونڈا, ان سب کو جا کے دیکھا. ظاہری بات ہے دے کی ناٹ گو بیک انٹو دا پاسٹ, ان کو بھی کوئی نہ کوئی کام اس پہ کیا گیا ہوگا جس کو انہوں نے ریفر کر کے وہاں تک پہنچے ہوں گے. تو اس کا اور اس کی مدد سے اب انہوں نے اس کے معنی میں کچھ نئی جہت نکالی ہے, کچھ ایسی چیزیں نکالی ہیں جو ان کے خیال سے اوریجنلی یہی معنی تھے, جس کو شاید بعد میں مس انٹرپریٹ کر دیا گیا پہلی صدی کے بعد یا دوسری تیسری صدی سے آنورڈس. تو اس کا پرزرویشن آف قرآن سے مطلب یہ بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زمانے کی جو لوگوں کی زبان تھی اور جس طریقے سے وہ بات کیا کرتے تھے اور اس زمانے میں جو کلاسک کی عربک زبان استعمال ہوا کرتی تھی وہ بھی اگر پرزرو رہی تھی ان 14 صدیوں تک تو فراہی صاحب یہ کام کر سکے یا غامدی صاحب یا باقی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ زبان یا وہ کانٹینٹ پرزرو نہ رہتا تو دیٹ انفارمیشن آلدو قرآن اپنی جگہ پہ موجود تھا لیکن پھر بھی وہ جو مطلب تک پہنچنے کا راستہ ہے اس کے وہ لاسٹ ہو جاتا. تو کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی پرزرویشن کا آٹومیٹک مطلب یہ ہے کہ اب یہ پرانے زمانے کے جو شعراء تھے زمانے جاہل کے وہ بھی اور ان کی زبان بھی اور جو ان کے لنگوسٹک ساری باتیں ہیں وہ بھی پرزرو رہیں گی تو یہ ہم اس پہ قرآن پہ کام کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, وہ ضروری نہیں ہے, وہ تو ایک سائڈ ایک ایسی ایڈ ہے کہ جو اگر ختم بھی ہو جائے جس کا امکان تو کم ہے تب بھی اصل میں کلاسیکل عربک برقرار رہتی ہے, کیونکہ قرآن مجید خود کلاسیکل عربک کا ایک شاہکار ہے, وہ خود اس کا ایک نمائندہ ہے. یعنی یہ بات کہ کلاسیکل عربک لٹریچر ایگزسٹ کر رہا ہے, پرانے جو شعراء ہیں ان کی جو دواوین ہیں ان کی جو انتھالوجیز ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں, تو یہ ایک مزید آپ کہہ سکتے ہیں سم تھنگ. ادروائز تو جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے وہ اب متواتر منتقل ہو رہا ہے. یعنی ایسے سمجھنے سے زبان نہیں ہوتی, تو زبان کے اندر وہ جو تواتر ہے وہ اب آؤٹ سائڈ, یعنی اب اقبال کی جو پوئٹری جو ختم بھی ہو جائے تو اب آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی چونکہ اب وہ دواوین ختم ہو گئے تب وہ زبان ختم ہو گئی ہے. وہ اصل میں جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد اس کا منتقل کرنے کا کام شروع ہو گیا, وہ انتقال جیسے شروع ہوا وہ اب آج تک چلا آ رہا ہے. اور اگر بالفرض یہ بھی مان لیا جائے کہ خدا نخواستہ وہ دواوین سارے ہی ختم ہو جائیں اور کچھ بھی نہ رہے, تو قرآن جیسے میں نے کہا نا کہ وہ خود ایک معیار ہے عربی زبان کلاسیکل عربک کا, تو اپنی ذات میں معیار ہونے کی وجہ سے جو کچھ اس سے منتقل ہو رہا ہے وہ زبان سے بھی وہ ٹیکسٹ سے بھی منتقل ہو رہا ہے اور مطالب سے بھی منتقل ہو رہا ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن جیسے کہ ہم تک اب پرزرو ہو کے پہنچا ہے تو یہ پرزرویشن صرف اس کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے, کیونکہ ٹیکسٹ تو الفاظ کا نام ہے, لفظ کا نام ہے, اس لفظ کے مطلب کے اندر بھی ہے. وہ دونوں چیزیں اس کے سائڈ بائی سائڈ, یعنی لفظ بھی اور اس کا مطلب بھی سائڈ بائی سائڈ ٹرانسمٹ ہوا ہے. یہ تو جو ہم کلام عرب سے مدد لیتے ہیں وہ تو صرف استشہاد کے لیے مدد لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کہیں کہ دیکھیے جو مطلب ہم نکال رہے ہیں, کوئی اگر آپ کو چیلنج کر دے یہ مطلب کہاں سے ہے, کوئی عورت مطلب نکال دے تو اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اور مزید جو عربک لٹریچر ہے اس کے اندر بھی یہ بات یاد ہوئی ہے. تو یہ ہمیشہ نیگیٹولی یوز ہوتا رہا ہے یا ایٹ ٹائمز پازیٹیولی بھی یوز ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی مطلب رہ گیا, جیسے آپ کو معلوم ہے ایک جگہ پہ فرائی صاحب نے بتایا کہ عربی لغت نے ایک لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے غصہ کا لفظ جو ہے اس کا جو مطلب تھا جو کلام عرب میں موجود ہے, ہماری اپنی ٹرمینالوجی میں موجود ہے, لیکن لغت اس کو درج کرنے سے رہ گئی, اس کو سائٹ کرنے سے رہ گئی, تو انہوں نے اس کی کریکشن کروائی, اس میں ایڈیشن کروائی. تو یہ کام انہوں نے کیا اور بھی لوگوں نے کیا اور زبانوں میں ہوتا رہا ہے. لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جس چیز کو قرآن کی پرزرویشن میں اس کی لینگویج کے میننگ میں اصل چیز حاصل ہے وہ خود قرآن ہے. یعنی it is the biggest representative of classical Arabic literature and because of that it has preserved not only its words but also its meaning. سر لیکن یعنی مثال کے طور پہ حرف عطف کا استعمال پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا لیکن اس کے بعد ایک صدی بعد ایسے ہونا شروع ہو گیا, یا اقسام القرآن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جی قسم جو ہے وہ اس زمانے میں بھی گواہی بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی نہ کہ بات میں زور ڈالنے کے لیے. تو اس کی مثالیں جب غامدی صاحب دیتے ہیں یا ایون فرائی صاحب بھی دیتے ہیں تو وہ مثالیں دینے کے لیے تو اسی عربی کا استعمال کرتے ہیں, وہ پرانے زمانے جی وہ سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے دیکھیے یہ چیز آپ کی زبان میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن فرض کیجئے کہ وہ آپ کی زبان میں ایگزسٹ نہ کرتی اور اگر آپ صرف قرآن مجید کو جان لیں تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنے اندر سے اس کی آپ کو مل جائے گی. میں نے آپ کو اس کو مثالیں بھی دی ہیں.
فرائی صاحب نے جہاں اس کو بالکل اسٹیبلش کیا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیے قسم اور گواہی خود قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے کہ دے آر سنونیمس. سورہ منافقون کی آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں. انہوں نے کہا نا اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ, کہ جب منافقون آتے تھے وہ گواہی دیتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آگے جا کے آتا ہے کہ اتخذوا ایمانہم, انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا لیا. تو یہ تو خود قرآن نے بتا دیا اس کیس میں, یعنی وہ جو کلام عرب نے اس میں تو مزید اضافہ کیا, خود قرآن نے بتا دیا کہ قسم گواہی کے لیے بھی آتی ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں, نہیں, وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اصل چیز تو قرآن ہے, وہ ایک مزید برآں چیز ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے قرآن مجید کو جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں پس منظر میں, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر ذکر نہ بھی کی جائے تو آپ کو انڈرسٹینڈیبل ہے. جیسے اب واقعہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے سورہ انفال کے اندر, یا واقعہ عفق کا ذکر ہے جس میں عائشہ کا تو نام نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے ہسٹوریکلی اسٹیبلش ہسٹری سے کہ یہ کون ہے اور کس کے بارے میں وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے جو یہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا امکان ہو کہ دو رائے ہوں گی, وہاں اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ خود قرآن کے اندر سے آپ ایک فائنل رائے قائم کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے قسم کی مثال دی, تو اس میں کلام عرب نے صرف ایک مزید برآں ایشورنس کا کردار ادا کیا, بتانے کے لیے دیکھیے یہ کوئی نئی بات, نادر بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. ورنہ گواہی کے مفہوم میں قسم کا آنا یا واو کا آنا یہ قرآن خود بتاتا ہے. We'll take another 2 questions. We have a chat question and another participant questions, and then we'll come back to you, Adil Quraishi. Sadaqa Jariya, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سجاد صاحب, میں نے یہ کوشچن آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا ریگارڈنگ جو قرآن کی ہماری لغت ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ سعودی عربیہ میں ہوں, یہاں پہ بھی ڈفرنٹ جو بھی عربک اسکالر ہیں ان سے بھی میری کافی بات ہوتی رہتی ہے. لٹرل میننگ جو ہے, جو ایکچوئل انٹرپریشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب کافی زیادہ گیپ آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگوں میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچوئل میں کس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اور جب میں مطلب آپ نے مجھے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ اس کا بھی کوئی وے نہیں ہے کہ ہم سوائے اس کے کہ اسٹڈی کریں لغت کو اور جو ہمارے پرانے اسکالر گزرے ہیں, لیکن اس حوالے سے جب میری کچھ عرب اسکالر سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل مطلب آپ کہہ لیں کہ طے شدہ باتیں ہیں. جیسے لغت کے حوالے سے, جیسے قطر والے تھے, انہوں نے ایک سیریز بنائی تھی حضرت عمر پہ, اس میں جو وہ لینگویج بولتے ہیں عربک, وہ سیم ایسی لینگویج ہے جو قرآن پاک کی لینگویج ہے. تو ابھی مطلب اگر وہ کبھی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے وہ بات کرتے ہیں تو سیم جیسے قرآن ہی بولا جا رہا ہے. جیسے وہ بھی عذاب کا کوئی ورڈ یوز کریں گے نا تو عذاب جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے عذاب کا مطلب ہے کہ آگ میں ڈال دیا گیا ہے, لیکن وہ عذاب کا مطلب وہ جو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں عذاب تکلیف کو کہتے ہیں. جیسے آپ کو اگر عذاب دیا جا رہا ہے تو ایک تکلیف ہے, مطلب آپ کو میں تکلیف دے رہا ہوں. تو کیا ابھی پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایکچوئل اس انوائرمنٹ میں جا کے تھوڑی سی اسٹرگل زیادہ کرنی پڑ رہی ہے, اس لٹرل میننگ تک پہنچ جائیں, کیونکہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. میں نے دیکھا ایک آدمی یا ایک اسکالر اسی کا میننگ کچھ اور لے رہا ہے. جیسے ایک کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہے کہ کوئی جانشین کہہ رہا ہے, کوئی دوسرا کہہ رہا ہے نہیں خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے, کوئی متقی کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے. تو یہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے کہ جو نیو بندہ ہے جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے قرآن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھایا, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار ایکچوئل کیا میں کیسے سمجھوں. مطلب ایک اسکالر ہے وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کے ہیں, دوسرے ہیں وہ بھی محقق ہیں, وہ اس کو کسی اور میننگ سے لے رہے ہیں. ایک پورا قرآن پڑھنے کے بعد اس کی ایک سیاسی تعبیر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اوبلیگیشن ہے, دوسرا قرآن پڑھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے صرف تزکیہ نفس ہی کرنا ہے. تھوڑی سوال میرا تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے, تو میں سر یہ اصل یہ جاننا سوال واضح ہے. دیکھیے یہ ہر علم میں جہاں پہ انسان ہے وہاں پہ یہ استاد یا یہ شارٹ کمنگ لگی ہوئی ہے. یعنی چاہے آپ سائنس لے لیجئے, چاہے آپ سوشل سائنس لے لیجئے, چاہے مذہبیات لے لیجئے, کیونکہ دیکھیے انٹرپریٹیشن تو اللہ میاں نے کر کے نہیں نہ دی ہوئی. اللہ میاں اگر انٹرپریٹ کر کے آپ کو پکڑا دیتے تو یہ شاید مسئلہ حل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام انسانوں پہ چھوڑ دیا ہے. تو انسانوں کا جو فہم ہے وہ مختلف انسانوں کے اندر مختلف ہوتا ہے. اور پھر جیسے کہ استاد حمید الدین فراہی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ 2 پہلوؤں سے ہوتی ہے, یا قلت علم ہوتی ہے یا قلت تدبر ہوتی ہے. قلت علم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رائے قائم کر رہے تھے تو کوئی بات, انسان ہے نا,
आपसे ओझल हो गई, कोई रिसर्च थी जो सही थी वो आपके इल्म में नहीं आई, आपने प्रॉपर जितना टाइम लगाना चाहिए था उस चीज की रिसर्च करने का वो आपने नहीं लिया, ह्यूमन एरर हो गया, या आपने इतना सोचा नहीं, जिसे आप कहते हैं ना किल्लत तदब्बर में कमी, सोचने में कमी, जितना आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, जितना आपको तफाहुस करना चाहिए था, जितना आपको डेप्थ में जाना चाहिए था। तो हर इंसान हर वक्त 100% रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता और 100% उसका इल्म मुकम्मल नहीं होता। तो ये बुनियादी वजूहात हैं। इसी की वजह से आप देखिए कि जो लोगों के अंदर इख्तिलाफात वजूद में आए हैं, लेकिन जो इसमें खुशाइन बात है वो दो हैं। एक ये कि आपने इसमें जो राय कायम करनी है वो आप दलाइल की बुनियाद पे कोई भी राय कायम कर सकते हैं जो आपको स्ट्रांग लगे, और दूसरी खुशाइन बात यह है कि अल्लाह ताला जो आपका मुआवजा है वो इस बुनियाद पे करेंगे कि आपको क्या समझ में आया और आपने उसको कितना फॉलो किया, अगर वो आपके अमल से मुतल्लिक है। यानी अगर वो गलत भी है लेकिन आपने उसको सही समझ लिया और उसको उसके मुताबिक आपने फॉलो किया तो आपसे मुआवजा नहीं होगा उस चीज का। तो इस वजह से दुनिया में लाजमन सच्चाई तक पहुंच जाना इसकी गारंटी नहीं है, बल्कि शायद मुमकिन भी नहीं है। सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करना है, इसकी हमारी जिम्मेदारी है, और उस दौरान जो कुछ हम समझ रहे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन सिंसियरली समझ रहे हैं, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो असल में आपका काम पूरा हो गया। इसमें अगर स्कॉलर्स इख्तलाफ कर रहे हैं तो भले करें, आपने किसी एक इख्तलाफ में से कोई एक राय को तरजीह दी है ना अपनी इल्म और अकल की बुनियाद पे, वो आप दे दीजिए। उसमें अगर गलती भी होगी तो वो आपके लिए काबिल मुआवजा नहीं होगी, इसलिए आपने अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करके उसको समझ के जो राय कायम की वो आपने राय कायम कर ली। तो देखिए दुनिया में ये तनव्वु है, दुनिया के अंदर ये इख्तलाफात हैं, हर इल्म में है, अल्लाह की स्कीम ही इस तरह की है। तो इससे ना परेशान होना चाहिए ना इससे बददिल होना चाहिए। खुदा ये चाहता है कि आप इस कोशिश में निकल खड़े हुए कि सच की तलाश करें और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें, बस कोशिश। ये बताएं। लेकिन सर आपने जिस तरह से कहा कि अल्लाह ताला ने इंटरप्रेशन नहीं दी हमें कुरान की, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया लक़द यसरनल कुरान लिज़िक्री कि मैंने कुरान को तो बहुत आसान कर दिया। तो फिर कहीं मैं ये समझता हूँ गैप नहीं आता, मतलब हमारे साथ ये आयत का तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी बहुत ज्यादा मिस करते हैं हम, हर टाइम उनको मिस करते रहते हैं, वो हमारे दरमियान है नहीं है, इतने ज्यादा मसले मसाइल हैं और उसके बावजूद एक्चुअल भी नहीं पता मीनिंग क्या चल रहा है। तो नहीं देखिए ये आयत का मतलब नहीं है, ये मशहूर हो गया वलक़द यस्सरनल कुरान, कि हमने कुरान को बहुत आसान बनाया, नहीं। कुरान ये तहसीर का मतलब है कुरान को नसीहत के लिए बहुत मौजू बनाया है। आसान का जो वर्ड है ये इसका सही तर्जुमा नहीं है, लेकिन ये तर्जुमा आम हो गया। तो पहले तो ये चेक कर लें कि वलक़द यस्सरनल कुरान का मतलब असल में ये है कि नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए कुरान बड़ा अप्रोप्रिएट है, बड़ा मौजू है, बड़ा बेफिटिंग है। उसके बाद देखें जो कुछ भी है वो हमारी अपनी इंसानी फहम है। या तो अल्लाह ताला हम सबको सुपर ह्यूमन बना देते कि गलती का इम्कान ही ना होता, तो फिर आजमाइश का प्रिंसिपल बातिल हो जाता। देखिए दुनिया आजमाइश के प्रिंसिपल पर बनाई गई है, उसमें उस प्रिंसिपल को जागुजी होने में ये जरूरी है कि गलतियां और इख्तियार इंसान अल्लाह ताला को दे दे ताकि वो अपनी मर्जी से एक काम करे और उसमें उसकी जो आजमाइश है वो हो। अगर ये ना करते तो फिर अल्लाह ताला की स्कीम फिर कैसे बरूएकार आती है आजमाइश की। ये आजमाइश का तकाजा है कि इंसानों के अंदर इख्तलाफात हो। आजमाइश इस चीज की है कि आपका रवैया क्या है उन इख्तलाफात के दरमियान, उनमें से आप एक दूसरे को आप गरेबान दस्तों गरेबा हो गए हैं या दूसरे का इख्तलाफ बर्दाश्त कर रहे हैं और जो कुछ आपको समझ में आ रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ये आपकी आजमाइश है। तो अपने आप को सही जगह पे प्लेस करना और खुदा को सही जगह प्लेस करना और दुनिया के या कुरान के या दीन के या उलूम के मसाइल को सही जगह प्लेस अगर आप कर लेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं पैदा होगी। यानी इसमें कि हम इसके जवाब दे नहीं होंगे कि हम राइट पाथ तक नहीं पहुंचे, हम कोशिश कर रहे हैं और जी असल चीज ये है, से कर रहे हैं, यही हमारे लिए ये असल चीज है, ये असल चीज है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। Thank you. We have another chat question that asks, this is a follow-up to the slave women's question. So it asks that what they're confused about is that slave women needed to be satisfied, so relations with them was allowed, as they might not have a fellow slave man in the same house whom they could marry. So she could establish relations with the owner and get satisfied, but a slave man was not allowed to establish relations with his female owner. So let's say he doesn't have a fellow slave girl whom he could marry. So in that case, the male slave would still remain unsatisfied. So it's difficult to understand the rules that were made in such a way that the slave women would be satisfied, but the slave men would be unsatisfied.
Actually, this depends on the perception that we are making. It's not the case that they were left unsatisfied. They had their outlets as well. Other slave women were available. At times, they would be allowed to have that relationship with those women, we can imagine. But what I'm saying is, I'm specifically talking about women, because the questioner said that, well, why weren't they allowed to get free? Why were they not emancipated? So the question I was answering was that in that case. But that doesn't preclude the fact, or that doesn't exclude the fact that this facility was not available. What I was just trying to say is that this was unavailable between the female owner and the male slave. This was not the practice. But as far as male slaves were concerned, they could have satisfied their desire with other female slaves as well. Thank you so much, Dr. Saleem. I know we're out of time, but we have another short question, if you don't mind staying an extra minute. Okay. Adil Qureshi, please go ahead. जी डॉक्टर साहब, जो ये कब्र है उसको पक्की कराने के बारे में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं इस्लाम की कि उसको कराना जायज़ है या नहीं, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कराया जा सकता है? नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप जिस तरह चाहें रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना बताया था कि ऐसे लोगों की कब्रें जो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, उनको कच्चा रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, इसका इम्कान है कि आप उनको पक्का करें और फिर वो मज़ार बन जाए, लोग आए और सजदे करें। तो ये खास उन लोगों के लिए है कि जो होते हैं ना, जो सोसाइटी में जरा आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, तो इसका इम्कान है। ये भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है। जहां आप ये महसूस करें कि भाई इस तरह की कोई प्रॉब्लम का इम्कान नहीं है पैदा होने का, तो वहां आप पक्का भी कर सकते हैं और पक्का करें जरूर। तो जिस जगह पे आपको ये महसूस हो कि शख्सियत ऐसी है, अगर हमने कब्र पक्की कर दी तो इसका कहीं ऐसा ना मज़ार ही बन जाए, लोग आके सजदा करना शुरू कर दें, तो वहां बचना चाहिए। लेकिन असलन ये कच्चा और पक्का जो करना है, उसके पीछे जो अल्लाह ताला के पैगंबर की है, वो भी ये हिकमत है, और आप इसके लिहाज से फैसला कर सकते हैं। राइट सर। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट सवाल है, आई फील फ्री टू डिफ्लेक्ट इट फॉर टुमारो सेशन, अगर उसका जवाब ज़्यादा लेंथी है तो हो जाए तो। बेसिकली आपने ये बताया कि कुरान मजीद जो है उसकी एक ही किरत है, और वो किरत खुद उसका जो मफहूम है वो डिसाइड कर देता है कि ये किरत जो है, कोई और उसकी किरत कोई और मफहूम लेने को तैयार ही नहीं होती है। तो ये एक बड़ा कॉमन किरत का डिफरेंस है जो अब सूरह फातिहा में हमें नजर आता है कि एक मालिकी यौमुद्दीन है और एक मलिकी यौमुद्दीन है। तो इनमें से सही कौन सी किरत है? ये क्या वाकई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें साफ नजर आ रहा है कि जी मालिकी यौमुद्दीन ही होना चाहिए था और मलिकी यौमुद्दीन नहीं हो सकता था? देखिए, इसको मतलब से नहीं तय करेंगे, बाज़ मतलब दोनों से ठीक बन जाता है। ये तो किरात को जज करने का कोई मेयार ही नहीं है। कई किरातें ऐसी हैं जो ठीक बैठ जाएंगी। असल चीज है कि उनको तवातुर हासिल है कि नहीं हासिल है। तो जो मलिक यौमुद्दीन है, इसको तवातुर बिल्कुल हासिल नहीं है। अहाद है, इसको हमें मालूम है कि बाज़ कारियों ने इसको ऐसे पढ़ा है, और मालिक जो है इसको तवातुर हासिल है। तो ये मेयार जो आपने बयान किया ना कि ये कुरान कबूल नहीं करता, ये कोई ठीक मेयार नहीं है। असल चीज ये है कि बाज़ जगहों पे तो कबूल कर लेता है और बाज़ जगहों पे नहीं करता। लेकिन वो जो है, जो मेयार है, वो ये है कि वो चीज क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर से साबित है या नहीं। असल मेयार ये है। Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for today's questions. Okay, thank you.